वाले दिन लास्ट सेशन से ही चल रहे नहीं, स्ट्रीमिंग भी आ रही है, टेढ़ी हो जाती है स्क्रीन पर, टेढ़ा नहीं जाएगा ना। इसमें रोटेट का जो बटन है वो ऑफ चले करके अभी लगाए, मैं आपको बाद में बताऊँ। रोटेट वाले सेटिंग चेंज होता है, जो ऐसे करें जाए वो वहीं पे रहे। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ान गिरामी, ये हम माशाअल्लाह अज़ीज़ सूरह बकरा के इख्तिताम के बाद सूरह आले इमरान की तरफ आ गए। तो इसके शुरू करने से पहले इसके कुछ मुबाहस, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हर सूरा की कि जो उसे अपने जहन में बिठानी चाहिए। उसके शान नुज़ूल, उसके अंदर की गई जो गुफ्तगू है वो गुफ्तगू, उसके अंदर उठाए गए नुकात, उसके अंदर जो बातें की गई वो तौहीद, और उसके अंदर जो बयान किए गए अकीदे, वो सारी निस्बत। उससे पहले सूरा का नाम आल इमरान क्यों है, ये बात समझने की है। आल औलाद के मानों में आता है, और कहीं दोस्त और साथियों के बारे में भी आता है, मददगारों के बारे में भी आता है। तो आल के अंदर हर वो आदमी होता है जो एक आदमी की पैरोकार बनकर रह जाए। फिरौन की आल भी थी, ठीक है, नबी अलैहिस्सलाम की भी आल है, और इसी तरह और भी दीगर लोगों की आल है, उनके पीछे चलते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर एक के बारे में जो है ना वजाहत की कि कौन किसका पैरोकार है और किसका हमायती। तो इसमें डिस्कशन जब हुई तो अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने आले इमरान को चुना था, उनकी डिस्कशन की इसके अंदर हुई। तो वो किस तरह से हुई, उसका भी पहला मुबादी ये समझ लें कि पहली जो सूरा हमने पढ़ी है ना बकरा, वो सारी तकरीबन उसका ज़्यादा हिस्सा जो है वो यहूद के बारे में है, ठीक है, और इसका ज़्यादा हिस्सा जो है वो नसारा के बारे में। उधर भी छोटे छोटे पहले किताब को ईसाइयों को भी कहीं कहीं पुकारा गया और मुशरिकीन से भी गुफ्तगू की गई, लेकिन ज़्यादा हिस्सा यहूदियों पर है। ये फिर ज़्यादा हिस्सा ईसाइयों पर अल्लाह पाक ने ईसाइयों का तल्लक आले इमरान से बहुत ज़्यादा है। इमरान नाम है हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद गिरामी का, और उनकी औलाद में से जो है वो हज़रत खुद मरियम अलैहिस्सलाम है। मरियम अलैहिस्सलाम के बाद उनके बेटे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हैं, और हज़रत मरियम के एक अपने यानी हज़रत ईसा के खालाजाद भाई हज़रत याहया अलैहिस्सलाम, उनके इसके अंदर जिक्र किया गया। और फिर हज़रत याहया के जो वालिद हैं हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, वो भी हैं उधर से।
تو بات یہ ہے کہ یہ ساری ایک آل ہے، پوری ایک فیملی چنی گئی تھی ایک بہت بڑے کام کرنے کے لیے۔ بنی اسرائیل پر جب طرح طرح کے عذاب دے کر بھی خدا نے دیکھ لیا، اور ان پر نبیوں کو بھیج کر بھی دیکھ لیا، قرآن اور صحیفوں کو بھیج کر بھی دیکھ لیا، تو پھر اللہ پاک نے ان کے اندر بڑے عجیب و غریب آخری 2 پیغمبر دی۔ ایک عورت کی شکل میں، یہ تو پیغمبر نہیں ہے لیکن ہے بڑی حیرت ناک شخصیت، یعنی معجزات سے بھری ہوئی ہے، حضرت مریم علیہ السلام۔ اور حضور نے کامل عورتوں کے اندر گنا ہے کہ یہ مکمل عورت تھی جو اللہ کی بارگاہ میں جھکی ہوئی تھی۔ اور پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود بڑی حیرت ناک چیز تھے، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی بڑی حیرت ناک۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کا تو یہ حوالہ ہے کہ یہ جب پیدا ہوئی، ان کی والدہ نے نظر مان لی اللہ پاک سے کہ تو مجھے اولاد دے، تو میں پھر بے اولاد ہوں تو میں تجھے نہ وہ اولاد نظر کر دوں گی تیری، وہ تیری ہو کے رہ جائے گی، تیرے دین پر بیٹا دے، اس کو عالمی دین بنانا ہے میں نے، وہ پھر بیٹا میں تجھے دے دوں گی۔ تو وہ بیٹا تو نہ ہوا، بیٹی ہو گئی، لیکن چونکہ نظر مانی ہوئی تھی تو پھر انہوں نے بیت المقدس میں حضرت زکریا علیہ السلام جو تھے، ان کے خالو حضرت مریم علیہ السلام کے، تو ان کے خالو کے ساتھ پھر جو ہے نا یہ بچپن میں ادھر حجرہ بنا ہوا تھا، یہ وہاں جاتی تھیں اور وہاں عبادت کرتی تھی۔ بڑی عجیب و غریب خاتون تھی، اتنی متقی پرہیزگار تھی، پاکیزہ اور پاک اور عفت والی تھی کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کے پاس بے موسم کے پھل دیکھے، یعنی ان کو رزق بھی اللہ تعالیٰ خاص اپنی طرف سے عطا فرماتا، یعنی سردیاں ہیں تو گرمیوں کے پھل، گرمیاں ہیں تو سردیوں کے پھل۔ اور پھر یہ ہے کہ ایک تو چلو کوئی بات نہیں، گرمیوں سردیوں کے پھل تو کوئی دے کر بھی نہیں جاتا تھا انسان، لیکن ان کے پاس موجود ہوتے تھے، کھاتی پیتی تھی، اللہ کی طرف سے اسپیشل ان کو رزق کا انتظام کیا گیا تھا اللہ کا، اتنے نیک ہوئی تھی۔ یہ ان کے معجزات میں سے ہے کہ ان کی پاکیزگی اور اللہ کی عبادت، اور اس خاتون نے کیونکہ اپنا، ان کی والدہ نے پورا حق ادا کیا اپنی نظر ادا کرنے کا، تو اللہ پاک نے ان کو وہاں سے طرح طرح کا رزق دیا۔ اس طرح سے ایک حیرت انگیز شخصیت تھی، اور یہ بات لوگوں کے اندر بھی پھیل گئی تھی مریم کی پاکیزگی کے بارے میں۔ اس کے بعد آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ اس سے بھی حیرت ناک بات کہ کنواری عورت کے پیٹ سے بچہ جنے، ہاں جی، اور وہ بڑی حیرت ناک بات، مرد نے ہاتھ نہیں لگایا اور اس کے یہاں بچہ ہوا، تو اللہ نے فرمایا ہم نے کن کہا فیکون، اور وہ پھر بچہ ہو گیا۔ اس کی داستان خود حضرت عیسیٰ، پھر حضرت عیسیٰ جب پیدا ہو گئے تو ماں کی گود میں بول بھی پڑے، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، بندوں سے بات بھی کر لی انہوں نے۔ گود کا بچہ لوگوں سے بڑی علم اور دانائی اور حکمت کی بات کرے، بندہ ویسے ہی تھوڑی دیر کے لیے حیرت ناک ہو جاتا ہے کہ بچہ بول رہا ہے، چلو بچہ کوئی وائیں وائیں کرے، کوئی ادھر ادھر کی باتیں کرے کہ ہاں جی میں دودھ پلاؤ بھی نہیں کرو نہ، اس کی بجائے وہ الٹا اور نئی بات سنا بھی، مجھے تو اللہ نے اپنا بندہ بنا کر بھیجا اس دنیا کے اندر، وہ ایک حیرت انگیز بات۔ پھر وہ بچہ بڑا ہو جائے، وہ مردوں کو زندہ کرنے لگ جائے، ہاں جی، وہ کوڑیوں کو ہاتھ لگائے، کوڑی کی شفا ہو جائے، وہ مادرزاد اندھوں کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرے، ان کی آنکھیں آ جائیں، وہ برس والے مریضوں کو چھوئے وہ ٹھیک ہو جائیں، لوگ وہ پرندہ سامنے مٹی کا بنا کر اس کے اوپر کہے، پھونک مارے پرندہ، ایک دم اس کے اندر روح پڑ جائے، وہ اڑنے لگ جائے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ شخصیت کیسی ہوئی۔ اس کے بعد آگے حضرت یحییٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی حضرت مریم کی طرح حیرت انگیز، بھی باپ ہو گیا بڈھا، ماں بھی ہو گئی بڈھی، عمریں گزر گئی، 80 سال کے ہو گئے، بس جوش آیا دیکھ کر کہ یا اللہ، مریم کے پاس اگر بے موسم پھل آ سکتے ہیں تو مجھ بے موسم بڈھے پر کوئی پھل کیوں نہیں لگ سکتا۔ پہلے تو اللہ نے کہا دعا مانگ لی زکریا نے، یعنی رات کو تڑپ کے رو رو کے نا، جوش آیا تھا نا بیٹے کا تو دعا مانگ لی، بعد میں جب خوشخبری دینے کے لیے آ گئے پہ احکام بھی ہو گئے، ہیں میرے ہوگا، تو اللہ نے کہا مانگتے وقت کیا تھا، اس وقت خیال کیا، تو فرمایا اللہ کا تعجب کرتے ہو، وہ جناب بڑھاپے میں بچہ جن رہی ہے، حضرت زکریا کی والدہ اہلیہ، ہاں جی، تو وہ بھی بڑی حیرت کی بات
تو یہ سب جو تھی، یہ الزبتھ کے ہاں بیٹا ہونا، یہ خود حضرت مریم، یہ جتنی بھی تھیں عورتیں یا مرد، یہ پورا خاندان ہی معجزات سے بھرا ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ جتنی بھی معجزات ہیں، یہ اللہ نے پھر آل عمران کو اپنے دین پہنچانے کے لیے چن لیا. اور یہ بہت بڑی سعادت ہوتی ہے کہ آدمی کا سارا خاندان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر جھک جائے اور اللہ کے دین کا خادم بن جائے. بیوی بھی خادم ہو جائے، بچے بھی خادم ہو جائیں، بیٹے بھی خادم ہو جائیں، بہویں بھی خادم آ جائیں، ہیں جی، اور داماد بھی خادم آ جائیں، پھر پوتے بھی خادم ہو جائیں، پھر نواسے بھی خادم، نواسیاں بھی، پوتیاں بھی، خود بندہ بھی خادم ہو جائے. تو یہ بہت بڑی بات ہے. اس کو کہتے ہیں استفاء عربی زبان میں، کہ اللہ پاک نے چن لیا ان لوگوں کو اپنے دین کے لیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مصطفیٰ کہتے ہیں نا، تو مصطفیٰ کا مطلب ہوتا ہے چنا ہوا. تو نبی کریم سے یہ استفاء جو ہو جاتا ہے نا کسی خاندان کا، یہ بہت بڑی بات ہے. اپنی بارگاہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا استفاء کیا اللہ پاک نے. خود ابراہیم نبی، پھر آگے اسحاق نبی، پھر اسماعیل نبی، پھر اسحاق کی اولاد سے یوسف، یعقوب نبی، یعقوب سے پھر یوسف نبی، پھر آگے داؤد علیہ السلام، پھر سلیمان علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون نسلوں کو استفاء کر لے. یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے. تو اللہ پاک نے یہاں ڈسکشن کی ایک پورے خاندان کی، کہ جس کو اپنے دین کی خدمت کے لیے، نصرت کے لیے اللہ پاک نے چن لیا. اس لیے اس کا نام اللہ نے پھر گفتگو کرتے ہوئے رکھا آل عمران. ایسے خاندان کے بارے میں یہ گفتگو کی جائے گی جس کو اللہ پاک نے اپنے لیے چن لیا تھا. یہ وہ بات ہے اس کے اندر. اس لیے سورت پڑھنے سے پہلے کچھ سورت کا تعارف ہونا بہت ضروری ہے، کہ ہم سورت اب لگے ہیں پڑھنے، تو اب اس کے اندر اللہ پاک نے بیان کیا کیا ہے، یہ اس کے اندر بیان کرنے کے لیے. تو اللہ پاک نے اس کے اندر جو بیان کیا وہ پڑھنے والا. یہی سے پھر انہوں نے کہا کہ اب جیسے آل عمران کے اندر تم نے دیکھا کہ اللہ نے چن لیا آل عمران کو، ایسے ہی بنی اسماعیل میں سے اللہ نے چن لیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اللہ پاک نے پیغام دیا اس کے اندر کہ مہربانی جب ہماری ہوتی ہے تو پورے خاندانوں پر ہو جاتی. میری نانی مرحومہ جو تھی نا، وہ اللہ نے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، وہ نا اسی طرح دین کی طلب میں اپنے بارے میں بتاتی ہیں کہ میری بچپن سے کہتی ہیں دین کی طلب تھی. اب مجھے نا ان کی باتیں اب سمجھ نہیں آئی، کیونکہ مولانا اسحاق صاحب اور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کوئی کام بھی دنیا کے اندر سڈن نہیں ہوتا، اچانک نہیں ہوتا، یہ پلانڈ ہوتا ہے ہر کام، پری پلانڈ. تو وہ ادھر سے ہندوستان میں جلندھر سے تھیں، تو وہ فرماتی کہ مجھے کوئی پتہ نہیں کہ کب سے مجھے دین کی لگن ہے. تو ہم اپنے جو محلے کی مسجد تھی وہاں پہ ہمارے حافظ صاحب رہتے تھے، میاں جی، اور میاں جی اور ان کی بیوی جو ہے نا ان لوگوں کو بچوں کو قرآن پڑھاتے تھے. تو ہم میاں جی کے گھر جاتے، مسجد کی صفائی کرتے. کہتی میں مسجد میں، میری سہیلی دونوں مل کے مسجد کی صفائی کرتی تھیں. بلکہ وہ پتہ ہے میری نانی بتاتی مسجد میں جن بھی رہتا تھا ٹھیک ہے نا. تو وہ ہمیں بتایا کہتے مسجد کی ہم صفائی کرتے. لیکن پھر میری جو نا ہمارے میاں صاحب وہ گئے شہر گئے، تو جب واپس آئے تو ان کے عقیدے بدلے ہوئے تھے. یعنی وہ کہیں ہوں گے بریلوی ہوں گے، وہاں سے آئے تو دیوبندی ہو گئے یا اہل حدیث ہو گئے، کہنے لگے وہ آ گئے وہاں سے. تو میاں صاحب نے آ کر لوگوں کو بتایا بھی بھائی ہم نے بہت سی باتیں نہیں سیکھی ہیں، ہم نے جو ہے نا اب جو پہلے تمہیں پڑھایا بتایا تھا وہ ٹھیک نہیں، تو اب ہم تم کو صحیح بتاتے ہیں. تو کہتے ہیں انہوں نے میاں صاحب کو نا اہل محلہ نے ان کی باتیں نہیں سن کے بجائے قبول کرنے کے میاں صاحب کو مسجد سے نکال دیا، اور پھر میاں صاحب کی اہلیہ کو بھی نکال دیا. تو ان کا وہ گھر بھی جو محلے میں تھا وہ بھی چھین لیا. میاں صاحب نے گاؤں سے باہر جا کے اپنا چھوٹا سا گھر اور چھوٹی سی مسجد بنا لی، ادھر ہی وہ رہنے لگے. کہنے لگے میں ہم پھر دونوں سہیلیاں وہ گاؤں سے باہر جاتی تو میاں جی سے پڑھنے کے لیے کہ ہمارے میاں صاحب کو نکال دیا اور ہماری ابا جی کو نکال دیا، تو کہ ہم وہاں جاتے ہیں پڑھنے کے لیے. تو ہم دونوں نے وہاں پڑھنے بھی جانا، اور کہنے لگے ویران مسجد کو ہم نے ڈیلی جھاڑو دینا، اور ہمیں کئی دفعہ ڈر بھی لگتا تھا کیونکہ اس مسجد کے اندر جن رہتا تھا اور اس کی کوئی حرکات بھی وہ بتاتی تھی.
تو کہتی ہے میں نے کہا کہ روزہ آپ کیسے رکھتی؟ کہ روزے کا ہمیں کوئی نہیں، جب ہم ٹائم ملتا اٹھ کے اندھیرا ہوتا دیکھ کے روزہ رکھا ہے، بھائی روزہ ہی ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی بات نہیں۔ پاکستان بن گیا، پھر ادھر آ گئی، ادھر آ کے بھی انہوں نے پھر اپنے دین کا جاری رکھا، میاں صاحب تو نہ رہے، یہ اپنا کام کرنے لگی، دین پڑھتی رہی، دروس میں شامل ہوتی رہی۔ نہ ان کی والدہ کی، ہماری نانی کی بھی اور والد دونوں ہندوستان میں انتقال کر گئے، یہ 3 بچی تھی، بلکہ خاندان چھوڑ آیا ان کو، اور جس طریقے سے یہ آئیں اکیلی، ٹھیک ہے نا، تنے تنہا، اور اپنے محلے کے 15 بچوں کو لے کر آئے، محلے کے ماں باپ چھوڑ آئے ان بچوں کو، یہ ان کے ساتھ کھیلتی تھی، تو 15 بچوں کو ساتھ لے کر آئے، اور ایک بچہ جو ان کی ساتھ والے ہمسائے میں تھا وہ 1 سال کا تھا، ماں چھوڑ آئی وہاں۔ تو کہتے ہیں جب میں دیکھا سارا گاؤں خالی تو وہ روئے، اس کو کہتے میں نے گودی اٹھا لیا، مجھ سے رہا نہ گیا، خود بھی کوئی اتنی بڑی نہیں، 10-12 سال، کہتے مجھ سے رہا نہ گیا کاشف، میں نے کہا یہ تو چھوٹا سا ننھا ہے، اس کے تو میں تو روزانہ کھیلتی، اس کی امی اس کو چھوڑ گئی، تو اپنی ماں کا چونکہ غم تھا تو پھر بچے کو لے کر کے اس کو بھی آ گئی، تو بہت اس کی بتایا کہ رستے میں ہندوؤں نے پکڑ لیا، ہمیں مارا، پھر رات کو انہوں نے ہمیں پلان کر لیا کہ ان کو ہم نے قتل کر دینا ہے مسلمانوں کے بچوں کو، تو فائرنگ جو ہوئی گاڑی پر، تو گاڑی سے سب مسلمان ہمیں بچوں کو نکال کر گھر لے گئے۔ کہتے ہیں ہندو ایک عورت تھی تو اس نے رات کو ہمیں روٹی دی اور ایک دروازہ کھول دیا ہمارا، اور کہا بھاگ جاؤ جدھر بھاگ سکتے، رحم آ گیا نا ہندو عورت کو، تو کہ جیسے ہم آئے ہمیں پتہ ہے۔ تو وہ شروع میں ان کو اپنے والدین نہیں ملے، تو اپنے یعنی ماموں اور یہ والدین تو فوت ہو گئے تھے، بہن بھائی بھی آ چکے تھے ادھر، تو وہ جس کا وہ بچہ تھا نا اس کو لے کے بیٹھی رہتی تھی، تو وہ جس کا بچہ تھا وہ ایک میجر تھا، تو وہ اپنے مطلب بیوی بچوں کو لے کر کے پہلے ادھر آ گیا، مطلب خود پہلے آ گیا، بیوی بچے بعد میں آئے، تو ماں کو بچہ اٹھانا یاد ہی نہ، تو وہ بے قرار تھا ہندوستان واپس آنے میں۔ جب اس نے ہماری نانی کی گود میں بچہ دیکھا تو بڑا خوش ہوا، اچانک پلٹن پھرتے پھرتے اس کے سامنے آ گئی، تو وہ بڑا مطلب خوش ہوا، اور انہوں نے پھر کچھ سال کے لیے اپنے پاس ادھر ہی پھر رکھ لیا، بعد میں ان کے جو رشتہ دار تھے ان کو ڈھونڈ کے ادھر ان کے حوالے ہماری نانی ماں کو کیا۔ اب ہماری نانی نے اتنی مصیبتیں دیکھی، تو اتنی مصیبتیں دیکھنے کے بعد ان کی لو لگ گئی اللہ تعالیٰ سے۔ دیکھیں کیسی بات ہے، پہلے والدین گئے، پھر رشتہ دار چھوڑ گئے، تو ان کی بے ثباتی اور ان کی نا بے رحمی دیکھ کر کے کہ ہمیں چھوڑ ہی آئے، تو ان سے ویسی تعلق ان کا ہو گیا، اللہ سے لگ گیا کہ اللہ ہی ہے جو بندے کو بچاتا ہے۔ شروع میں ہی نا ایسا بن گیا ذہن بھی اللہ نے سارے کام کر، پھر ایسی توحید کی پکی ہوئی، ایسی ہوئی پکی، پھر انہوں نے قرآن مجید پڑھا، دین سیکھا، ہمارے نانا کے ساتھ ان کی شادی ہو گئی، وہ ادھر آ گئی، دین پھیلانے کی تڑپ تھی تو لوگوں کو انہوں نے قرآن مجید پڑھانا شروع کر دیا۔ میرا خیال ہے کہ ہزاروں میں انہوں نے لوگوں کو قرآن مجید پڑھا دیا۔ ہم جب جاتے تھے اپنی دادی کے ہاں رہنے کے لیے تو ان کی جو 2-3 صفحیں بڑی بڑی ہوتی تھیں وہ ان کے سے ان کی بچوں جو پڑھنے کے لیے آتے تھے وہ ان سے بڑی ہوتی تھی، اور انہوں نے 3 نسلوں کو قرآن مجید پڑھایا۔ مائیاں تھیں ان کو لگایا زور زبردستی کر کے کہ تم قرآن مجید پڑھو، جو اپنی ہم عمر تھی، پھر ان کے بچوں کو پڑھایا، لڑکوں لڑکیوں کو، پھر اس کے بعد ان کے پوتے پوتیوں کو پڑھایا۔ یہ 3 نسلیں میں نے اپنی، تو ان کو آپا جی کہتے تھے سارے محلے میں، تو میں بھی انہیں آپا جی کہتا تھا، میں مذاق سے میں کہا آپا جی مجھے بھی قرآن مجید پڑھا دے، تو انہوں نے کہا ہاں تمہیں بھی پڑھاؤں گی میں، تم بھی جب بڑے ہو جاؤ گے نا تو عالم بن جاؤ۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنی 4 بیٹیاں تھیں اور 4 بیٹے تھے، انہوں نے سب کو بچوں کو نا قرآن مجید جو ہے ترجمے کے ساتھ پڑھوا دیا، کہا شادی نہیں کروں گی تمہاری جب تک کہ تم لوگ ساری ترجمے سے قرآن مجید نہیں پڑھو گی عالم۔ اس میں میری ماں بھی تھی، میری خالہ بھی تھی، اس سے چھوٹے ان کو پڑھایا۔ 2 میرے ماموں جو تھے نا وہ پہلے سے میری نانی ماں کے جو ان کے پاس میرے دادا کی یہ دوسری شادی تھی، ان کی پہلی بیوی فوت ہو گئی، تو ایک 6 ماہ کا بچہ تھا، ایک 4 سال کا بچہ تھا، 2 سال کا، تو انہوں نے ان کو بھی وہ کسی طریقے سے قابو نہیں آتے تھے، تو میری دادی کہتی میں نے سوچا ان کو میں بڑا ہی دین پڑھاتی ہوں، یہ دنیا تو پڑھ کے دین نہیں پڑھتے دونوں، تو کہا اخیر میں نے ان کی شادی نا 2 اہل حدیث گھروں کے اندر کر دی، میں کہا لڑکیاں ڈھونڈ کے لاتی ہوں وہ جو ان کو ٹھیک کرے، ان کی بھی کر دی۔ اب دیکھیں عجیب داستان، اس ایک عورت نے پھر یہ کیا
اب اسی میرے جو سارے ماموں ہیں ان کے پوتے پوتیاں بچے بیٹے بیٹیاں یا اس گھر میں شہید ہے کوئی شہادت پا گیا یا اس میں کوئی عالم ہے تو یا پھر اس میں کوئی حافظ قرآن ہے سارے حافظ سارے قرآن سارے بیٹے بھی بیٹیاں بھی بیٹیوں نے بھی تبلیغ شروع کر میری ماں ماشاءاللہ بڑی مبلغہ تھی لیکن اس کو بیچاری کو پورا موقع نہیں ملتا تھا تبلیغ کرنے کا تو لیکن یہ تھا کہ دعا میں وہ بڑی ایسی ماہر تھی دعا میں کوئی اللہ پاک نے ان کو عطا کی تھی وہ بے ساختہ دعائیں کرنے میں نا اللہ پاک نے ان کو عطا فرمائی تھی دعا وہ جب دعا کرتی تھی تو ایسی دعا ہوتی تھی پونے گھنٹے کی لمبی دعا جب میں نے دیکھا نا مجمع میں دعا کرا رہی تو وہ بے خود ہو کے دعا کیا کرتی تھی میں نے اپنے بچپن اپنی ماں کے ساتھ ایسے گزارا جب کبھی کسی کوئی عورت اعتکاف سے اٹھتی تھی تو اس پہ کہتے تھے باجی دعا کرائیں گے تو ہماری والدہ دعا کراتی تھی تو بے خود ہو کے دعا کراتی تھی روتی تھی بڑی دعاؤں میں ہمیں اپنی ماں سے انسپائریشن ہو گئی ماموں نے اپنی ماں سے انسپائریشن لے لی خالہ کے بچوں نے انہوں نے اپنی ماں نانی سے لے لی کہ نانی مت گھر میں بچے سارے ہی خاندان کے اندر دین پھیل گیا اور پھر سارا ہی خاندان جو ہے نا وہ دین پر لگ گیا کیا ہوا اللہ نے اسے ایک عورت کو چنا اور اس کے بعد اس کی ساری بات کو چن لیا نہ مجھے خود نہیں پتا تھا کہ کبھی میں بھی اس طرح درس و تدریس میں منسلک ہو جاؤں گا لیکن اللہ پاک نے ایک خاتون کا ذہن تھا شروع سے کہ میں نے دین پھیلانا ہے تو پھر وہ ساری اللہ تعالیٰ راستے کھول دے بات ساری سنانے کا مقصد یہ تھا آپ کو اس سے انسپائریشن ملتی ہے آدمی کو ہمیں بھی آج انسپائریشن اپنی نانی اماں سے ملتی مرحومہ سے جنت الفردوس میں اللہ سے جنت عطا فرمائے تہجد کی انسپائریشن ہمیں ان سے ملی کہ وہ تہجد نہیں چھوڑتی مولانا صاحب کے پاس بھی آنے سے پہلے ہمیں تہجد کا پورا کنسیپٹ تھا کہ تہجد بڑی اچھی عبادت ہے اور بڑی شاندار عبادت ہے جو آدمی یہ کرتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے کیونکہ میری نانی ماں یہ کہتی تھی کہ تہجد کے بغیر نہ فجر پڑھنے کا مزہ ہے نہ زندگی کا ہی مزہ ہے کوئی مزہ ہم نے ان کو دیکھا وہ 12:30 پونے 1 بجے اٹھ جاتی تھی 1:30 سے پہلے تو میں نے جاگتے دیکھا ہے 1:30 بجے سے پہلے شروع سے نماز پڑھ کے تہجد کی انہوں نے پوری اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان جب تک وہ زندگی میں ہمارے لیے دعائیں کرتی نہیں نا ہم پہ کوئی آفت نہیں آئی جب وہ ہو گئی فوت تو اس کے بعد بڑی آفتیں آئیں وہ تہجد کے وقت اپنی اولاد آل کے لیے دعائیں کرتی تھی کہ اللہ ان کو معمول اور محفوظ فرما یعنی ایک عورت جب بدلتی ہے نا تو پھر وہ سارا جہان بدل کے رکھتی ہے ایک عورت بدل جائے نا تو سب کچھ بدل جاتا ہے عورت نہیں بدلتی کچھ بھی نہیں ایک آدمی بدلتا ہے نا تو اپنی بیوی کو آہستگی کے ساتھ جب بدلنا شروع کرتا ہے تو پھر اس آدمی سے ساری کی ساری نسلیں بدل جاتی سلیم صاحب بیٹھے اللہ نے انسپائریشن دی سلیم کو ان 3 کے ذکر کرنے سے کہ تم بدل جاؤ پھر اس کے بعد ہم تم سے آل سلیم نکالیں گے جو ساری کی ساری اللہ کی راہ میں کام کرنے والی حسن بیٹھا ہے حسن کے بچوں کو حسن کو چن لے تم بدل جاؤ حسن دیکھو پھر ہم اس کے اندر سے کیا نکالتے ہیں عمر تم بدل جاؤ علی تم بدل جاؤ عابد تم بدل جاؤ اب ماسٹر صاحب کا پوتا یہاں قرآن سناتا ہے یہ شروع میں مولانا صاحب کے پیچھے نہ لگتے تو 2 بیٹے یہ پوتا آج نماز نہ پڑھتا بدلے تو بدل گیا نا سارا کچھ جب آدمی بدلتا ہے تو اس کے پیچھے پوری کی پوری نسلیں بدل جاتی ہیں یہ کوئی معمولی بات نہیں لیکن پہلا قدم آدمی نے اٹھانا ہوتا ہے اللہ نے فرمایا وہ عمران تھا نا ہم نے عمران کو چن لیا تو نتیجے میں اس کی پوری نسلیں آگے سے آگے چنی گئی آگے سے آگے چنی گئی اور وہ نصرت کرنے والی تھی دین کی مدد کرنے والی تھی آج کتنے کروڑوں اربوں کرسچن ہیں جو حدیث علیہ السلام کو کیسے بھی شکل کیوں نہ مانتے کہ نہیں مانتے اور ان میں بھی بڑے بڑے نیک اور متقی ہیں تو اللہ نے فرمایا ایسے ہی ہم نے اس کو چن لیا اور اسی انسپائریشن سے حضور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چن لیا جب آپ کو چنا تو پھر آپ کی آل کو بھی ساتھ چن لیے حضور بدلے تو نبی علیہ السلام نے آپ کی اولاد کو بھی چنا اولاد میں سے جب اللہ نے دکھایا کہ فوت ہو جاتے ہیں ایک سے چلتی ہے سیدہ فاطمہ الزہرا سے اسی سلام اللہ علیہ اسی بی بی سے پھر چنا تو اس کی اولاد میں 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ان کی نسلوں سے چن لیا
اور آج پوری دنیا کے اندر اٹھنے والی تاریخ اسلامیہ پڑھ لیں، 1450 سال کی تاریخ کے اندر آپ جا کر دیکھ لیں، جہاں کہیں بھی کوئی سچی پاکیزہ تحریک دینی یا سیاسی طور پر اٹھی خلافت کے لیے یا لوگوں کے اندر دین کو تجدید کرنے کے لیے، تو وہ لازمی طور پر سید ہی ہوگا، وہ لازمی طور پر سید ہی ہوگا۔ کوئی اس سے انسپائریشن لے لے، مثلا میں مولانا صاحب ہیں، ہماری انسپائریشن کس سے ہے؟ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے، یا سید نے پڑھایا ہے یا خود سید ہے، بات دونوں میں سے ایک ہے، کوئی نہ کوئی آدمی متاثر۔ ہم انسپائریشن لے کر آئے سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے، مولانا صاحب متاثر ہوئے، ہم مولانا صاحب ہو گئے۔ سید ابو الحسن علی ندوی سے انسپائریشن ہوئی ہمیں گفتگو کرنے کی کہ مکالمہ کیا جائے یورپ سے، تو ہمیں ان سے انسپائریشن ہوئی، وہ سید تھے، مولانا صاحب ہم متاثر ہوئے۔ سادات پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، اور کوئی جگہ ایسی نہیں جو سادات سے خالی ہو، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہو صحیح سید، سچا سید ہو۔ سید قطب شہید بھی تو ہیں، جہاں کہیں بھی آپ چلے جائیں گے آپ کو سید نظر آئے گا۔ سید بدیع الزمان نورسی ترک کے اندر، یہ ترکی جن کے پیچھے لگا ہوا ہے یہ صدر، یہ دیکھنے میں آپ کو لگتا ہے نا کلین شپ، لیکن یہ بھی ایک سید کے پیچھے لگا۔ اس کے رسائل نور اگر آپ پڑھ جائیں، اللہ 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 اللہ، اس سے رسالے کا نام ہی نور رکھا، نور۔ تو میں جب پڑھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے اتنا نور اللہ نے اس کو دے دیا، اتنا نور۔ جس کی کتاب کو لوگوں نور ہے، اللہ جس کو استفا کر لے، جس کو چن لے میرا اللہ، اس کا رہتی دنیا تک نام ہو جاتا ہے۔ اور اللہ نے اس آل عمران سورہ لگانے کے بعد بتایا کہ دیکھو آل عمران ہمارے پیچھے چلے، تم میں سے جو آدمی اسی طرح کی رحمتیں اور برکتیں اور اسی طرح کے مقام قیامت کے لیے مجھ سے حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ اپنا کسب کر کے اپنی آل کو چلا لے، اس پر چلا لے اپنی آل کو۔ اگر میں اللہ آل عمران کو چن سکتا ہوں، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چن سکتا ہوں، جن پر میں نے استفا کیا، ان کو تو خدا نے چنا، تو خدا نے فرمایا تم بھی محنت کر کے اس طرح کی کوئی نسل چلا کر کے وہی نام لے سکتے جو آل عمران اور آل محمد مجھ سے لے لے۔ آپ دیکھ لیں ایک نام کے اندر ہی اگر مسلمان گہرائی سے اترے تو اس کے اندر کتنی انسپائریشن ہے، کتنا بڑا دین کا کام۔ ایک نام ہی بندے کو اپنی طرف ایسا اٹریکٹ کرتا ہے کہ بندہ جب اس کی طرف آتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے۔ سورت تو اللہ نے کہا بعد میں تم پڑھو گے، پہلے سورت کا جو عنوان ہے اس کو سمجھنے کی خدا نے فرمایا کوشش کرو۔ تو آپ یہاں پر بتایا کہ تبلیغ دین کو نسلوں کے اندر جاری کرو۔ اصل میں یہ بات کہنی ہوتی ہے کہ کوئی آدمی اپنی نسل ایسی بنا کر جائے، قوت لگا دے، پیسے خرچ کرے، دولت خرچ کرے، مال خرچ کرے، ان کے اوپر اپنا ٹائم لگائے، جس کو لوگ ٹائم ویسٹنگ کہتے ہیں، وہ ٹائم سپینڈنگ کہتے ہیں، ٹائم پاسنگ کہتے ہیں۔ آپ ٹائم کو یوز کریں۔ جو آدمی ٹائم کو یوز کر گیا، موقع کو پہچان گیا، اس پہ اپنا سارا کچھ لگا گیا، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ اس آدمی کی محنت رنگ نہ لائے۔ مولانا عبد الماجد دریابادی کے والد گرامی جو تھے انتہائی نیک آدمی تھے، ان کی والدہ بہت نیک تھی، تو انہوں نے اپنی ساری اولاد میں سے عبد الماجد پر زیادہ توجہ کی۔ تو عبد الماجد جو تھے ان کو پڑھایا، پڑھنے کے لیے ان کو علی گڑھ بھیج دیا۔ بدقسمتی علی گڑھ ہمارے ہاں بن گیا۔ لوگوں نے تو اس کو سمجھا تھا کہ تجدید ہوگی، پر وہاں سے بھی الٹا ہی کام بن کے نکل رہا ہے۔ تو وہ علی گڑھ کے بھیج دیا، علی گڑھ میں آئے تو یہاں آ کر بگڑ گئے۔ جو علی گڑھ میں جاتا تھا وہ بگڑ جاتا تھا۔ خود مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے جو والد تھے مولانا احمد حسن، یہ بھی علی گڑھ میں پڑھنے کے لیے بھیج چلے گئے۔ احمد حسن کے نانا جان ملنے کے لیے گئے علی گڑھ اپنے نواسے کو۔ جب وہاں گئے تو انہوں نے پہنا ہوا نیکر اور شرٹ اور کرکٹ کھیل رہے تھے۔ اللہ اکبر، حیائیں اس وقت کس قدر عروج پر ہوتی تھی۔ اپنے ہی نواسے کو دیکھ کر کے آنکھوں پہ اس کا پڑتا ہے، الہی میرا لڑکا ننگا پھر رہا ہے۔
कब होता है? तो उसी नंगे लड़के को देख करके आकर घर में अपनी बेटी को और अपने दामाद को खत लिख लिया कि इसको अभी लेकर आओ, और उधर ही जाकर प्रिंसिपल से कहा मैं अपना बच्चा लेकर जा रहा हूं। मौलाना अहमद हसन साहब LLB कर चुके थे, मौलाना मौदूदी के वालिद LLB थे, लेकिन उसके बाद मौलाना की वालदा और मौलाना के वालिद दोनों बदल गए। मौलाना भी दूसरी बीवी से है, मौलाना के वालिद की भी 2 शादियां। तो मौलाना ने आकर के मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर बैत कर ली। मौलाना की वालदा मरहूमा बेगम रुकैया बेगम, वो भी मौलाना रशीद अहमद गंगोही की बैत शुदा थी। इतनी अल्लाह की वली थी कि वो फारसी के उनको इतने शेर आते थे, इतने शेर आते थे कि मौलाना के शमसी साहब एक कॉलेज के प्रिंसिपल थे, तो एक दिन गुफ्तगू शेरों में होने लग गई। 8 दिन गुफ्तगू शेरों में हुई, 8 दिन गुफ्तगू शेरों में हुई। अनपढ़ थी, 8 दिन गुफ्तगू शेरों में हुई। अखीर शमसी साहब ने कहा कि अपनी बहन से मदद ले लूं, यानी मौलाना की अहिया, वो भी अदीब फाजल और मुंशी फाजल थी अपने जमाने की। दोनों बहन भाइयों ने कहा ले लो, उनसे दोनों से गुफ्तगू हुई तो दोनों मिलके आखिर में हार गए। उनका भी अम्मा हम हार गए, अब हमारे पास शेर खत्म हो गए। उन्होंने कहा चलते रहते, देखते हम तुम कितने दिन में। 8 दिन शेरों में बात होती रही कि उन्होंने शेर पढ़ा, खाने को तो उन्होंने पीने का ये आकर गुफ्तगू ही सारी तबादला ख्याल शेरों के अंदर हुआ। अल्लाह फारसी उर्दू के शेर ने इतने याद कर, चिट्ठी अनपढ़, चिट्ठी अल्लाह वाली इतनी थी कि थोड़ा निकल आता तो उसे कहते ए दुम्बल, अल्लाह के नाम पर मैं तुझे कहती हूं तू बैठ जा। फोड़े के ऊपर हाथ ये फेंकती, बस 2-1 दिन के अंदर अंदर फोड़ा खत्म, जगह साफ हो जाती। सैयद मौदूदी को उसने फिर जब बनाया तो कहा मुझे 50 साल लग गए मौदूदी बनाते हुए। ये जो बुढ़ा मौदूदी तुम्हें नजर आता है ना, ये 50 साल। और आखिर में कहती थी जमात इस्लामी ने मेरे पुत्र मौदूदी की आदतें खराब कर दी। मौदूदी तहम्मुल वाला जो तुम्हें नजर आता है ना, अबुल खैर कहते थे ये जो मौदूदी तुम्हें नजर आता है ना, ये मेरा मेरी माँ का 50 साल का पाला हुआ मौदूदी है। एक इतना तहम्मुल, बर्दाश्त, अखलाक से बाहर ना होना, किरदार की मजबूती, हाँ जी, बहका हुआ ना हो जो नौजवान। माँ की कड़ी निगाहें थी। बेटे के घर में 4 दिन सालन बनता था तो बहू को बुलाकर कहती थी ठीक है अल्लाह ने तौफीक दी है, लेकिन आज पुदीने की चटनी बनेगी, 3 दिन वही बच्चों को खिलाओ, बुरे वक्त का कोई पता नहीं कब आ जाए। अगर आ गया तो ये लोग अपना ईमान बेचने के लिए बच्चे होते सोते चटनी बनवा के खिलाती थी। मौलवी साहब ने कहा अम्मा चाय नहीं है, तो घर के अंदर वो चाय का पौधा सा लगा के उसी की पत्तियां डाल के उसके जोश दे के मौदूदी को चाय पिला, बेटा ये इसी पे गुजारा करो। सैयद कहते हैं फाकों के ये दिन गुजरे कि मेरी माँ ने थोड़े से पैसे आए तो कई मर्तबान भुने हुए चनों के भरवा लिए। कहा बेटा रोज रोटी कहां से लाएंगे, चने खाकर पानी पीकर गुजारा करो, कई महीने हम यही खाते। इस्तफा जब चुन लिया जाए किसी को, लेकिन चुनने की जो मंजिलें हैं ना, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वो बड़ी कड़ी किस्म की मंजिलें। थोड़ी सी आजमाइश आती है, हम कहते हैं लंच बॉक्स साथ दो, ड्राइवर छोड़ने जाए, लंच बॉक्स में नगट्स हों, आते वक्त पिज्जा ले लूं, जाते वक्त स्लाइस अंडा दे दूं, फिर शाम को शवारमा खाना, उसके बाद पेप्सी कोक की बोतल पीनी, मेरे बच्चे का रूम बड़ा ही प्यारा, उसके अंदर गद्दे लगे हों, फिर उसके अंदर डोरेमोन बना हो, साथ मिकी माउस भी बना हो, ऊपर स्टार्स बने हों, नीचे गद्दा हो, है जी, इस तरफ उसका कंप्यूटर हो, इधर उसका स्टडी टेबल हो, दाएं तरफ उसका वॉशरूम हो, अंदर वो जाए और स्लीपर पहनकर, बाहर आए और स्लीपर पहनकर, नाइट सूट अलग हो, सुबह का सूट अलग हो, फंक्शन का सूट अलग हो, ईद का सूट अलग हो, बरात का सूट अलग हो, स्कूल में डेली न्यू कपड़े पहनकर जाए। उसके बाद सुनो नतीजा, नाफरमान बच्चा हुआ, बेईमान बच्चा हुआ, बदतमीज बच्चा हुआ, गुस्ताख बच्चा हुआ,
چھوٹے بڑے کی تمیز نہ رہی، ادب اس کو آتے نہیں، کھانے پہ ٹوٹ کے پڑ جاتا ہے، مینر اس کو ہے کوئی نہیں، اسلامی ایٹیکیٹس آئیں کوئی نہ، قرآن اس کو یاد کوئی نہیں، ہر وقت اس کے ہاتھ میں گیم ہے، باپ موبائل دے دے تو بچہ چپ، باپ موبائل نہ دے تو بچہ نہ اور شور مچائے۔ اس پہ ہمیں بتاتے ہیں اے جی میں موبائل نہ دوں تو بڑا کھیلتا ہو دینا ہے، تھرڈ ڈویژنل، نکما، نلائق، ڈگریاں کھول کر دیکھ لو۔ اکبر الہ آبادی نے ایک بڑی بے شرمی کی، انہوں نے کہا میں ہوں تھرڈ ڈویژنل، مجھ کو مار ڈالیے، نظم ایک لکھی تھی اس نے کہ مجھے تو پاس کی کھڑی۔ اس طرح کے بچے نکارا نہ گھر کے، یہ بچے پیدا کر کے کون سی آل بنا رہے ہم، کون سی آل بنا رہے مجھے بتائیے۔ جس کے بچے کا امتحان لے لیا خفیہ خفیہ، اسی کو ہم نے پایا، جس نے کہا نا میں نے بڑی توجہ دیتا ہوں، اسی کے بچے کو ذہنی مریض پایا میں نے۔ یہ ہے آپ جو تعلیم دیتے ہیں، آپ جو یونیورسٹیز اور کالجز میں بھیجتے ہیں۔ نہ عمران نے مریم کو کسی یونیورسٹی میں بھیجا، نہ مریم نے عیسیٰ کو کسی یونیورسٹی میں بھیجا، نہ زکریا نے یحییٰ کو کسی یونیورسٹی میں بھیجا، نہ زکریا خود کسی یونیورسٹی میں گیا۔ تو اللہ نے فرمایا کیسے چن لیے ہم نے، کیسے چن لیے ہم نے؟ وہ کون سی یونیورسٹی تھی جہاں سے یہ سب پڑھ کر آئے؟ وہ کون سا بیکن ہاؤس تھا؟ وہ کون سا لاہور لائسن تھا؟ وہ کون سا الائٹ تھا؟ وہ کون سا اسمارٹ تھا؟ وہ کون سا پبلک تھا؟ وہ کون سی آکسفورڈ تھی؟ وہ کون سی کیمبرج تھی؟ وہ کون سی ہارورڈ یونیورسٹی تھی؟ وہ کون سا کنگ ڈیوڈ کالج تھا؟ وہ کون سا ایف سی تھا؟ وہ کون سا جی سی تھا؟ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ کہتا ہے نظر کام کر رہی تھی ابراہیم کی اس وقت اس کے قلب پر، یا کسی یونیورسٹی میں بھیجا تھا ایک والد، کیسی موازنہ کیا؟ انہوں نے کہا دنیا کی ساری یونیورسٹیاں ایک طرف، نظر ابراہیمی ایک طرف۔ اللہ اکبر، اللہ ہو صحیح باپ کی نظر میں ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان، ہو صحیح باپ کی نظر میں ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کی نظر تو معمولی نظر تھی، اللہ اللہ اللہ، توحید بھی نظر، کان بھی نظر، دل بھی سب نظر، ہر چیز سراپا۔ وہ نظر کس پر بیٹھی ہوئی؟ توحید پر۔ کان بھی توحید، آنکھ بھی توحید، دل بھی توحید، دماغ بھی توحید، ذہن بھی توحید، ہاتھ بھی توحید، پاؤں توحید، سراپا توحید۔ اللہ نے کہا ابراہیم تو مجھے یوں نہیں لگتا فرد ہے، تو مجھے لگتا ہے امتن، ایک پوری امت ہی نظر آتا ہے اپنی ذمہ۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا ابراہیم بندہ نہیں ہے، وہ پوری امت ہے۔ اللہ اکبر، پورا معاشرہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے فرمایا وہ پورا معاشرہ ہے۔ تم ابراہیم کا کیا پوچھتے ہو؟ اس کا اٹھنا توحید، اس کا بیٹھنا توحید، اس کا کھانا توحید، اس کا پینا توحید، اس کا جاگنا توحید، اس کا سونا توحید، اس کا چلنا پھرنا توحید۔ اس کے سفروں کو پوچھتے ہو ہجرت کے، کہاں سے وہ بابل سے نکلتا ہے، ہاں عراق سے، پھر موصل، پھر شام، پھر مصر، پھر اردن، پھر لبنان، پھرتا جاتا ہے، پھرتا جاتا ہے، کئی ملک عرب کی صحراؤں کو چھانتا چھانتے کہ کہا جاؤ ابراہیم بواد غیر ذی زرع، ایک ایسی وادی میں چلے جاؤ ابراہیم جہاں بے آب و گیا، نہ پانی ہے نہ وہاں پر کسی قسم کی گھاس ہے، توکلوں پر جانے والا ابراہیم۔ اس ابراہیم نے پھر آل اختیار کی، جس کو پھر یعقوب کہتے ہیں، اسحاق کہتے ہیں، اسماعیل کہتے ہیں، موسیٰ کہتے ہیں، داؤد کہتے ہیں، سلیمان کہتے ہیں، اور اسی ابراہیم کی آل آ کر کے پھر اسی مریم سے نکلی، یہی عیسیٰ تھے، یہی یہ اسی ابراہیم کے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اس میں سے بھی جنہوں نے ابراہیم کی راہیں اختیار نہیں کی ان پر ذلت اور مسکنت نازل کر دی ہم نے، اور اس میں سے بھی جس نے اختیار کی اس میں سے ابراہیم سے نکال کے آل عمران پہ لے آیا، آل عمران سے آل محمد کی طرف توجہ کرائی۔ جب سب پر توجہ کرائی تو پھر کیا کہا؟
کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم میں سے ہر کوئی آل عمران کی طرح اپنی اولاد کو چاہے بیٹے ہوں بیٹیاں ہوں نواسے اللہ کے دین کے لیے وقف کر دو. 9 بہن بھائی ہیں یہ غالباً یہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی اور نگہت ہاشمی اور سارے کے سارے باپ میں غریب تھا ان کا باپ بہت سب کو سب دین پڑھایا. گلاسکو یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی ہیں یہ حدیث کے اندر ڈاکٹر فرحت ہاشمی. کوئی معمولی خاتون نہیں آپ سمجھے جی فرحت ہاشمی تو آندہ جاندہ کچھ نہیں کہاں بیٹھی سے مولوی نہیں بن گئی. پی ایچ ڈی کی ہے اس نے حدیث کے اندر. سب باہر سے پڑھ کر آئے سب کے سب دیندار بنا دیے. غربت آڑے نہیں آئی کیونکہ دین کے جذبے تھے ان کا باپ متاثر سید محمودی رحمۃ اللہ علیہ سے. کیسے یہ لوگ اب پھر اداروں کے ادارے بنا دیتے ہیں. کتنوں کو گناہوں سے کھینچ کر نیکی کی طرف لے آئے. کتنوں کو آگ کے گھڑے پر کھڑے تھے واپس لے آئے. کیا عورتیں کیا مرد سب متاثر. آل کو بنانا آپ نے ہے. آل کا فیصلہ آپ مردوں نے لینا ہے. اور لینا کیسے ہے؟ نوجوان تب لیتا ہے جب وہ اپنی جوانی کے دنوں میں ایک اچھی بیوی کا انتخاب کرتا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اشارہ دیا ہے ایک اچھی آل بنانے کے لیے. فرمایا حسب کی وجہ سے تم شادی کرتے ہو نسب کی وجہ سے کرتے ہو مال کی وجہ سے کرتے ہو اس کے حسین چہرے پہ مر مٹتے ہو. پھر فرمایا کہ تم میں سے دینداری کے اوپر کرتے ہو. نبی نے کہا آؤ صدقہ جاریہ بنانے کے لیے تم کو سمجھاؤں. اس عورت سے شادی کرنا جس کا دین سب سے اچھا ہو جو دین میں آگے ہے. وہاں نبی آل عمران کی جو بات ہے وہاں ہو رہی ہے. فرمایا وہ لوگ جیسے آل عمران مریم آگے بڑھی تو بچہ کیسے کا کیسا ہوا. یحییٰ کی ماں آگے بڑھی تو بچہ کیسا ہوا. وہ لے کر آؤ انسپائریشن لو اس آل سے. نبی نے فرمایا ماں باپ ہیں تو بہو کا دین دیکھ کر لائیں. بہو کو چننے کے لیے جاتے ہیں تو دین دیکھ کر لائیں. باپ ہے تو دیندار داماد کا انتخاب کریں. بیٹا آپ نماز پڑھتے ہیں. میرے لاہور میں ایک پروفیسر صاحب ہیں جب بھی میں نے ان کو بڑے پریشان رہتے ہیں کہنے لگے آشف صاحب رشتہ بیٹیوں کا دکھائیں. تو بیٹیوں کا رشتہ جب ہم ان کو دکھانے کی بات کی تو جب میں نے رشتہ لے کر گیا ان کے ہاں تو بیٹھے گفتگو ہوئی سلام دعا ہوئی تو مجھے کہنے لگے پوچھ لیا تھا آپ نے لڑکا نماز پڑھتا ہے. ہر دفعہ انہوں نے مجھ سے پوچھا سید ہے. مجھے کہتے کاشف صاحب بات تو ایسی نہیں غریب کے ہاں بھی بیٹی دے دے لیکن لڑکے دیندار ہیں. میری بیٹیوں کو میں نے بڑی مشکل سے پڑھایا ماشاءاللہ ایم ایس سیاں کی ہیں اور اس کے ساتھ دین پورے کا پورا پڑھ گئی ہیں اور قرآن پڑھاتی ہیں. تو آپ ذرا پوچھ لیں کہ لڑکا نماز پڑھتا ہے کس کو بتائیں کہاں سے لڑکا لائیں نماز پڑھنے والا. ایک نماز پڑھنے والا لڑکا میں نے دکھایا. سنیں داستانیں آپ ان کی کیا پوچھتے ہیں. میں رشتے بھی کراتا ہوں مجھے یہ بھی پتا ہے میں آپ کو بتاؤں میرے سارے کام آتے ہیں اس طرح کے سماجی کاموں میں میں داخل نہ ہوتا مجھے پتا نہ چلتا کیا مجھے داخل ہونا پڑا. لے گیا بڑا متقی نیک پرہیزگار لڑکا. میں نے کہا تمہاری شادی کروا دوں ادھر کہا کروا دیں. لڑکے کی ماں سے بات ہوئی ہیں جی وہ بھی بڑی نہیں ابو جی ان سے زیادہ نہیں. ابو جی نے پھر مجھے فون کیا بیٹا جی وہ ان کا ابا کیا کرتا ہے. میں کہا جی پروفیسر ہے. اچھا تو اب چونکہ میں نے دکھایا تھا تو پھر میرے سامنے بھی تو نیک بننا تھا انہوں نے. تو نے کہا اچھا. اخیر میں نے دکھایا میں نے کہا بھائی آپ جواب ہی نہیں دیتے ان کو ہاں نام ہے. لڑکے نے کہا ماں کہتی بیٹا تم کہو گے تو کر دوں گی میں. لڑکی کو ایسی تمہارے مطابق نہیں مجھے لگی. چاند سی لانی ہے لڑکے کو دکھانے کے لیے نہیں ساری دنیا کو دکھانے کے لیے. چاند کو کیوں کہتے ہیں کیونکہ چاند کو ساری دنیا ہی دیکھتی ہے اس لیے لانی. بہو تو چھپانے کی چیز تھی نا تو اس کے لیے لانی. پھر لڑکے نے مجھے بتایا 3-4 سال کے بعد کہتا کاشف بھائی رشتہ اس لیے بھی ہوا میرے ابو جو ہے وہ اینٹی کرپشن کے
کسٹم کے اندر وہاں افسر لگے ہوئے تھے، انہوں نے بہت ساری جائیداد بنا لی ہے، پیسہ بڑا اکٹھا حرام کا کر لیا ہے، اب میرا ستا ہوا بیٹا کہتا، میرا باپ کہتا ہے ادھر تیری شادی کرنی جدھر بہت مال ہو، نہ میرے مطابق تو کم سے کم، تیرے مطابق کہاں سے آ جائے گا، تیرا تو حرام کا مال ہے، پروفیسر تو محنت کی ہوئی ہے۔ جب آپ انتخاب نہیں کرتے ایک اچھے داماد کا، جب آپ انتخاب نہیں کرتے ایک اچھی بہو کا، جب آپ انتخاب نہیں کرتے ایک اچھے فیصلے کا، ایک اچھی بیوی کا انتخاب نہیں کرتے، جب آپ نے اپنی زندگی کو دین کی بجائے دنیا کی نگاہوں سے شروع کرنا ہے، تب پھر آپ پر ایک آفت آتی ہے جو آل فرعون کی شکل میں آپ کے پاس آتی ہے۔ ایک آل فرعون ہے، ایک آل عمران ہے، ایک کو اللہ چن لیتا، فرمایا ہم صبح شام آل فرعون کو سورہ یاسین میں آتا ہے جہنم کی آگ سے گزارتے ہیں کہ اس میں تمہیں داخل کر دیا جائے گا۔ ایک کو اللہ ادھر بحث کر رہا ہے کہ آل عمران ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ آل عمران کو ہم نے استفاق کر دیا، اس کو چن لیا۔ کیسے ایک سورہ کے نام کے اندر پوری انسپائریشن اور پوری دینی داستانیں ہیں اس کے اندر۔ اپنے خاندان کو دین کی راہ پہ لانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، دین میں معاون ہونا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ اگر پوری فیملی ایک ہو جائے، سب بھائیوں کا ایک ذہن، ماں کا ایک ذہن، باپ کا ایک ذہن، یقین جانے فیصلے لینے بہت آسان ہو جاتے ہیں، ورنہ فیصلے کرنے مشکل ہو جاتے ہیں۔ باپ کی سختیاں ناجائز، ماں بیچاری ایک طرف، بھائی ایک طرف، بہنوں کی راہیں اور، بھائی بڑا سوچتا رہتا ہے کہ ان کو دین پر کیسے لانا ہے، ماں سوچتی رہتی کہ فیصلہ کیسے کروں، یہ بے نماز ہو گیا۔ باپ کے نیچے سے دونوں اولادیں، بیٹیاں اور بیٹے نکل کے اندر بیٹھا ہوتا ہے جب کالج جا رہے ہوتے ہیں، ان کے کپڑے اور جوتے دیکھ کر کے، ان کے وہ صبح باپ تسبیحیں لے کر، دیکھیں نا، جائیں یہ مسجدیں، یہ میں اور آپ، یہ کس شے کی داستان ہے؟ ہمارے بزرگوں کے ہاتھوں میں تسبیحیں پکڑی ہوئی، بیٹے سو رہے ہیں، بیٹیاں سو رہی ہیں۔ اہلیہ محترمہ کہتی ہے اٹھائیے نا، رات لیٹ سوئے ہیں۔ لیٹ کیوں سویا بھائی؟ لیٹ سویا تو کیا خدا کی عبادت بند کر دے نہیں؟ لیٹ سوئے کو رزق نہیں دیتی، روٹی نہیں دیتی، رات کو بھی لیٹ روٹی کھا کر سویا ہوگا، صبح بھی لیٹ اٹھے۔ آپ اپنی بیویوں کو نہیں اٹھا سکتے، آپ 7 سال کے بچے کو نہیں اٹھاتے، آپ کو اتنا رحم آتا ہے کہ آپ کہتے سویا رہنے دو اس کو، واللہ خدا کو رحم نہیں آئے گا جب اسے جہنم میں پھینک دے گا آپ کے سامنے۔ میں کہتا ہوں کہ قیامت کوئی عام شہر نہیں، جس طرح میت کی جوان میت مر جائے نا تو کوہرام مچ جاتا ہے، قیامت کے دن اس طرح کوہرام مچا ہوا ہوگا، کسی کا بیٹا جہنم میں جا رہا ہے، کسی کی بیٹی، ابا جی ہائے پتر، ہائے بیٹا، ہائے امی جی، او بیگم، او بچوں، او بھائی جان، کوئی ادھر کو چیخیں فرشتے کھینچ کے لیے، کسی کو ادھر کے حال مچی ہوئی ہوگی، وہاں حال مچی ہوئی۔ آپ کہتے ہیں کہ کوئی بڑا پرسکون منظر ہوگا وہاں پر، یہ اس نے بھی قرآن مجید میں پڑھا نہیں ابھی کہ تم پھر اس دن دیکھو گے دھکا زمین کو یوں کر کے ہلا کر اللہ کرے گا سیٹ سارا۔ تو بھائی آل پہ رو رہے ہوں گے، میں بھی اب آل پہ رو رہا ہوں، آپ بھی آل پہ رو رہے ہیں، آپ بھی کہتے ہوئے میرا بھانجا ہوئے میں اس کو اتنا پیار کرتا ہوں، جہنم میں جا رہا ہے، بیٹے کی مسکراہٹیں جہنم میں جا رہی ہیں، بیٹی آج ذرا سی روتی تو باپ طرف اٹھتا ہے اس کی فرمائشیں پوری کرنے کے، جہنم کے ایندھن بن جائے گی۔ اللہ نے کہا ہم اس کو اس طرح تیرے سامنے بنائیں گے جیسے جلی ہوئی سری ہوتی ہے، وجوہ یومئذ ناعمہ، کچھ چہرے ہم اسے جلا کر راکھ کر دیں گے، بنی ہوئی چہرے، یہ پھول چہرے، یہ گلاب آنکھیں ہیں، یہ جھیل آنکھیں، سب تباہ ہو کر کے اللہ نے فرمایا کیوں؟ تو نے اپنی اولاد سیدھی نہیں کی، اپنی آل ٹھیک نہیں کی، نہ اپنی آل نہ اپنی اولاد، تو نے کسی کو توجہ ہی نہیں دی۔ بڈھے ڈرتے ہیں، اور جوان پتر کو نماز کا کہہ دیا بجی بس آپ پڑھ جاتے ہیں نا، وہ پڑھ رہے ہیں نا، پڑھ لی نا اپنے، بابا ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے بابا اپنے پتر کو کہنے کے لیے، بہو کا دروازہ نہیں کھٹکھٹا سکتا صبح، ایس بابے نے سانو لے لیا ہے، مردہ بھی نہیں تو جان بھی نہیں چھڑتا۔ ساس باہر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی ہے،
जवान बेटी कवारी अंदर सो रही है, ना उसने कुरान पढ़ा ना इस बहू ने पढ़ा। मुझे बताएं अपनी आल औलाद को जहन्नुम में भेजने का हमारा कितना हिस्सा है? पूरा हिस्सा डाला है हमने। अल्लाह ने पहले सूरत के शुरू में कह दिया कि तुम किस किस्म की बात करते हो। ये आले इमरान का नाम सुनते ही ज़हन में समझ लो कि कोई तो ऐसे हैं कि जिनको मैंने चुन लिया, उन्होंने मेहनतें की, तुम क्यों नहीं ऐसी आल बना सके? कोई घर के अंदर का निजाम नहीं, कोई घर के अंदर का कोई तरीका नहीं, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। बेबंदगी जो जिंदगी गुजरे वो तो शर्मिंदगी होती, वो जिंदगी नहीं होती। बेबंदगी रब की सही अबूदियत पर नजर ना करे तो वो जिंदगी कैसी जिंदगी? इसलिए इंस्पायरेशन फ्रॉम दिस सूरा यही है कि आप भी अपनी आल के बारे में यही सोचें। वहां मरियम जैसी मुकद्दसा हो कि जिसकी हयाओं और इफ्फतों और इस्मतों की कसमें खा जाएं लोग। हाँ, बेटी दुआ के लिए हाथ उठाए और बाप और भाई के हक में मंजूर ना हो, ये बाप बेटी कैसी है? मरियम के हाथों आ गए वहां पे तरह तरह के बेमौसमे फल। कैसे बाप के हक में बेटी की दुआ? ऐसी मुकद्दस बेटी हो जो अपने बाप के लिए दुआ करे तो दुआ क्यों ना कबूल? ऐसा मुकद्दस पुत्र हो कि आप उसको दीन की इतनी समझ हो कि वो लोगों को अल्लाह की तौहीद की तरफ, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ बुलाता हो, तो आप हैरान हो जाएंगे। अगर वो अहलुल्लाह में से हो जाए कि अल्लाह ही उसके हाथ से इतने लोगों को फैज दम करे तो बच्चा ठीक, हाथ लगाए तो सब कुछ ठीक। अगर ऐसा बच्चा अल्लाह दे दे, क्या उसके लिए नामुमकिन है? कोई नामुमकिन नहीं। अगर ऐसा बच्चा याहया जैसा दे दे, अल्लाह अल्लाह फरमाया जिसके दिल में गुनाह का वसवसा भी नहीं गुजरा वो बच्चा है। ऐसा बच्चा अल्लाह हयाओं वाला पाक पकीज़ा बेटा दे दे आपको, आप फैसला ले लें कि अल्लाह ऐसा पुत्र अता फरमा। गुफ्तगू करें हज़रत याहया अलैहिस्सलाम तो बड़े बड़े फिरौन ही ने, बादशाह ही ने, उनका नकल ही बादशाहों पर था। हज़रत याहया अलैहिस्सलाम को कहा ये क्या कर रखा है तुमने अपने महल के अंदर? बादशाह वक्त बादशाह डरता था, हाँ जी, वो सबने, और बादशाह अदब भी वैसे बड़ा करता था, लेकिन उस दिन नशे में था, वादा कर गया शराब में। जब इनका सर कट के आया ना, उस तवाइफ ने जब नाची जिसपे वो नकद करते थे कि तेरे इसके साथ मरासम क्यों है? क्योंकि उसने अपनी भतीजी के साथ मरासम बना रखे थे भाई के मरने के बाद। तो कहता है ये नाजायज मरासम है। तो भतीजी ने डांस किया बादशाह के सामने, उसी पे फरेफ्ता मांग कहते क्या मांगना? भतीजी थी, भतीजी के साथ खराब था, उसी ने नाच किया। उस वक्त भी महफिलों में यही जो आप देखते हैं ना, आप देखते हैं वो अपने चेहरे के सामने मास्क लगाए होते हैं, फिर वो एक क्लासिकल डांस करते हैं मलका एलिजाबेथ के दरबार में सारे, इसकी बीवी उसके हाथ, उसकी इसके हाथ, इसको छोड़ा घुमाया, उधर गई, उधर को पकड़ा, इधर गई, फिर इसको घुमाया, उधर गई, फिर उसको इसके साथ हाथ में हाथ। और इसको कहते हैं स्मूथ डांस हो रहा है, लाइट म्यूजिक था, लाइट भी डिम थी, है जी, कुछ हल्का हल्का सा सरूर था। ये जो हल्का हल्का सा सरूर है, ये सारे तेरे, क्या आप कह रहे हैं, इसको क्या बयान करें? बिल्कुल सेम लाइफ, यही सिचुएशन थी वहां पर। इसी तरह दरबारों में वो आ जाती थी, आधी लुंगी आधे कपड़े पहने हुए। ये कोई नए कपड़े नहीं है, ये आपके ज़हन में है ये सारे के, ये जदीद कपड़े बीबी जान बनाती है, ये मम्मी जान बनाती है, ते फलाने ने डिजाइनर, बेस्ट डिजाइनर ते अमेरिका ते अफ्रीका ते पहले ना दसो और रहने तो नंगियां पवा उतो कपड़े वाले थले पा लो, कपड़े तो वही नया नंगी। फैशन शो पता कहां हुआ? सरगोदा में ताजा ताजा हुआ। तो मैंने दिल थाम दिया, मैंने कहा सरगोदा तो तेरे दाएं बाएं तो बड़े गैरतमंद लोग रहते, यही तबाह हो गया। उसको फैशन, बदकारी फहाशी का नाम फैशन शो, विंटर कलेक्शन, समर कलेक्शन, स्प्रिंग कलेक्शन, ऑटम कलेक्शन, नाम देखो इनके क्या हैं, कैसे बंदे को बेवकूफ बनाते हैं। वेडिंग कलेक्शन, सेलिब्रिटीज कलेक्शन, है जी, एंगेजमेंट कलेक्शन, मेहंदी कलेक्शन, कलेक्शंस। ऐसी में
جب آپ اس نے حضرت یحییٰ کا اور کہا کہ کچھ اور مانگ لے، جب نشہ اترا اس نے کہا یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، زبان دینے کے بعد آپ پھر جائیں، ہائے اور یہ کس کی نازو انداز کا غمزہ ہے، ایسا کی اقبال نے کہا تھا، تہذیب مغرب پہ اقبال نے کہا مر گئے لوگ، یہ کس کے نازو انداز کا غمزہ ہے ایسا کی، کہتا ہے یہ کس کے اشارے ایسے خوبصورت ہیں یہ مغرب کے کہ ہم دل و جان قربان کرنے پہ تیار ہو گئے ان کے اوپر۔ بادشاہ سلامت کو غیرت دلائی کہ بات تو پھر نہ ہوئی، بیچ مجمع کی آواز دے کر کے نہ آپ کی یہ غیرت اور آپ کی محبت دونوں داؤ پر ہیں، اب حضور جو چاہے آپ کا حسن کے رشمہ ساز کرے۔ کیا اس نے ایسے لفظ ہوں گے بادشاہ سلام نے کہا لاؤ صرف حضرت یحییٰ علیہ السلام، تو وہ میرا پیر ہے، چاہے میرا پیر ہے، آ گیا نا چکر میں ملون۔ تو جب حضرت حسین علیہ السلام جا رہے تھے نا کربلا، تو راستے میں حضرت علی اکبر نے پوچھا امام حسین سے ابا جی آپ کیوں کوئی پریشان لگتے ہیں؟ انہوں نے کہا پتر میں پریشان نہیں، تم اور میں موت کی جانب سفر کر رہے ہیں، تم اور میں موت کی جانب سفر کر رہے ہیں، جن کے گھر کے بچے پالے ہوں، ابا جی ہم حق پر نہیں؟ انہوں نے کہا بیٹا ہم حق پر ہیں، تو ابا جی پھر موت ہمیں شہر سے بھی زیادہ لذیذ ہے۔ بیٹے کا بیان ہے، نے کہا یہ راہ شہود کا بہت یہ لکھا سلمان محمد بن سلمان بن گیا اور با دنیا کے نکل گئی، آپ سعودی عرب نواب بڑا، یہی کہا اس نے باپ کو، پتر غالب آ گیا جس کی ماں نے اسے قرآن پڑھ کر یہ عالم ہے سلمان، یہ عالم ہے، ڈائریکٹ بیٹا ہے شاہ کا عبدالعزیز کا، جس نے انقلاب پیدا کیا تھا، پوتا دیکھو کیا نکلا ہے، اور بجے ہم سعودی کا ہم سے حراب بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھے جا کر دبئی کتنا ترقی کر گیا ہے، ابو ظہبی دیکھیں، شارجہ دیکھیں، وہ ہمارے ساتھ ہی ہیں، وہ بھی صحرا تھے، وہ صحرا رہے، کتنا ریونیو ابا جی اکٹھا ہو رہا ہے۔ ابے نے کہا پتر پھر کیا کریں؟ او اس طرح پتر اس کے ساتھ شراب اور زنا کہا جائے گا، اوہ ادھا بھی ابا جی حال ہے، آپ کو سعودی عرب چوں ہونی دوا، کیوں؟ ادھا شہر آپ لبنان چ بناواں گے، ادھا شہر ادھر بناواں گے، آدھا ادھر آدھا ادھر، بزنس سٹی جو بنا رہے ہیں آدھا کہتا ہے ہم کہیں گے جس نے زنا اور شراب کر پینی ہے نا وہ جا کر اردن سے پی لیا کرے، جنہیں کام کرنے نہ دیکھو کیسے تماش بین ہے۔ آپ کو تو پتہ ہی نہیں کہ بزنس سٹی کو انہوں نے ڈیزائن کیا ہے نا، اے کاش میری قوم کے بچے وہ پڑھتے، پتہ ہی کوئی کیا کروں، ہر نئے فتنے کو پڑھتا ہوں، ہر نئے فتنے کو دیکھتا ہوں، اب کیسے مارے جائیں گے ہم، اچھا تو دشمن یہ دیا، یہ محاذ ہیں کھلے ہوئے، یہ دولت نہیں آ رہی آپ کو، یہ سی پیک نہیں بن رہا، یہ دولت نہیں آ رہی، آپ تو دولت کے نشے میں ہے نا، پیسے آنے کام چلنے بڑا مزہ آنا، بزنس بڑا یہ تے وہ تے فلان ٹمال، آپ کو کیا پتا، یہ محاذ کھلنے جنگوں کے محاذ، ہمیں کارنر کیا جائے گا نیک لوگوں کو، ہو کارنر کرو ان کو کارنر کرو، اخیر ہم اپنی زندگیوں سے تنگ ہو کر کے جنگلوں میں چلے جائیں گے، جنگلوں میں بھی آ جائیں گے، ادھر بھی کہیں گے مانو۔ اسرائیل نے ایک سکول پہ پرسوں اس لیے بمباری کی کہ اس نے سکول کو اپنا سلیبس دیا تھا کہ یہ سلیبس پڑھاؤ، انہوں نے کہا ہم آپ کا سلیبس نہیں پڑھائیں گے، انہوں نے کہا اگر تم ہمارا سلیبس نہیں پڑھاؤ گے تو پھر ہم تمہیں اڑا دیں، بمباری کر کے سکول بنا کر دیا، پورے اسرائیل میں قانون بھیج دیا کہ جو ہم نظام تعلیم دے رہے سب یہ پڑھاؤ۔ آگے نا سید مودودی کی وہی بات، اس نے کہا تھا تعلیم کو پکڑ لو، تعلیم کے احتساب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے درد تو جس طرف چاہے اسے پھر، قیامت نہیں آ گئی؟ آپ کو کیا پتا کہاں تھا، کبھی بزنس کے نام پر محاذ، کبھی تعلیم کے نام پر محاذ، کبھی کلچر فیشن شوز کے نام پر ہماری تہذیبوں پہ حملہ، کبھی کسی طرح ہماری سرحدوں پر حملہ، ہمیں جغرافیائی بھی مارتے ہیں، ہمارے اوپر بندے بھی ہمارے مارتے ہیں، ہمیں ذہنت بھی مارتے ہیں، ہمارے دلوں کو بھی مارتے ہیں، ہم پھنس گئے، ہم مر گئے، ہمیں جکڑ لیا ظالموں نے، اور اس کا قصور کون کا ہے؟ اس کا قصور یہ کاشف علی ہے، کاشف کا باپ ہے، اس سے پہلے کا ہے، اس کا دادا ہے، ہم ہیں مجرم، ہم ہیں، میری نسل مجرم ہے، ہم مجرم ہیں، اسی طرح آپ کے باپ ہیں، آپ کے دادا ہیں،
یہ مجرموں کی جماعت ہے جو لڑی در لڑی چلی جا رہی ہے. یہ ہیں جنہوں نے اپنی تہذیب کو حفاظت نہیں کر سکے. ہم اپنی تہذیب کی، ہم اپنی آل کی حفاظت نہیں کر سکے. جو بندہ اپنی آل کی حفاظت نہ کر سکا وہ پوری تہذیب انسانی کی حفاظت کیسے کرے گا؟ کیسے کرے گا؟ یہ ہے آل عمران کا لفظ بولتے کہ سورہ آل عمران. تفسیریں تو بعد میں شروع ہوں گی. کیوں؟ اللہ نے سورہ کا نام ہی کیوں رکھا آل عمران؟ بقرہ کے اندر سورہ بقرہ تم کیا تھا؟ اس کے نام کے اندر کیا تھا؟ اس کے اندر بقرہ کے اندر خود خواہش نفسانی کا نام تھا کہ کیونکہ وہ بقرہ گائے کو ذبح نہیں کرنا چاہتے تھے. اللہ نے کہا انہوں نے خدا بنا لیا. اس کے اندر پھر انہوں نے بہانے بنائے نام ذبح کرنے کے. قوموں کے حق کو قبول نہ کرنے کے جو بہانے ہیں اس کو بقرہ سے ڈیفائن کیا. اور قومیں راہ حق پر نہ آئیں اور اپنی نسلوں کو خود تباہ کر لیں اس کو آل عمران سے ڈیفائن کیا. لوگ پوچھتے ہیں نام، میں نے کہا اس کے ایک ایک قرآن کے صرف ناموں کی سمجھ لو نا 114 سورتیں بیٹھ جائیں. جیسے میں کہتا ہوں نا اللہ کے ناموں کو سمجھ لیں آپ مجھ سے 99. زندگی میں کبھی آپ کو کوئی مشکل پیش آ جائے مجھے پکڑ لیں. نبی کی نبوت کو 5 ناموں کے ذریعے سے نبی نے ڈیفائن کیا. 5 نام 99 بھی نہیں، 5 نام محمد رسول اللہ جو خود نبی نے اپنے بارے میں بتائے وہ آپ سے سمجھ لینا. اگر نبوت پہ کبھی ہل جائے تو مجھے کہہ دیں. اگر صورتوں کے فقط ناموں پہ گفتگو ہو جائے تو اسی کو ڈیفائن کر دو تب کہنا ہے. داستان ایک ایک لفظ کے اندر چھپی پڑی ہے، بکھری پڑی ہے، ترتیب سے لگائی پڑی ہے. کوئی اٹھے تو صحیح. اللہ نے کہا فالحال مدکر، کوئی ہے جس اس کو سوچے سمجھے. آواز لگائی میرے اللہ نے. آل کا دشمن خود انسان اپنا ہے. جو اپنی آل کو دیندار بنا گیا وہ آل عمران کی طرح اللہ کے ہاں جا کر جنت کے مزے لوٹے گا. جو اپنی آل کو صدقہ جاریہ بنا گیا، نبی نے فرمایا جنت کے اندر مرنے کے بعد آدمی رہ رہا ہوتا ہے، اچانک فرشتہ اس کے پاس آتا ہے، السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کو یہ جو 10 کنال کی کوٹھی میں آپ رہ رہے ہیں نا، آپ رہ رہے ہیں عالم برزخ میں جب روح رہتی ہے تو آپ کو نکال کر 200 کنال کی کوٹھی دی جاتی ہے. یہ کیوں؟ بندہ پریشان کر آپ کا جو ہے نا ایڈریس اب چینج کیا جا رہا ہے، نیو کالونی میں آپ کو بھیج رہے ہیں. وہ کہتا ہے اچھا جی لیکن کیوں یہ انعام اللہ کا کیوں مجھ پر؟ کہ تیرے پتر نے ایک پیچھے نیکی کی اور تجھے تیرے لیے وہ صدقہ جاریہ بنا کر بھیجی، جا ایش کا. ایسا پتر اچھا چھوڑ کر آیا، اتنا پیارا پتر. اس پتر سے زیادہ کون سا پیارا پتر ہوگا جو ابا جی کا خیال آخرت کے اندر بھی کر رہا ہے. دنیا میں تو سارے ابے کا خیال کر لیتے ہیں. دنیا میں تو بیمار ہوتا دوائی دے لیتا ہے. دنیا میں ابا بھوکا ہو تو روٹی کھلا دیتے اپنے ہاتھ سے. ابا چل نہ سکے تو کندھوں پہ اٹھا کے لے جاتے ابے جی کو. ابے کو سردی لگے تو ابے کو کپڑے پہنا دیتے ہیں. ابے کی ٹانگیں گم دبا لیتے جب وہ تھکا ہوا ہے. ماں آئے تو روٹی کھلا لیتے ہیں. ماں کے پاس بیٹھ کر باتیں اس کو خوش کر لیتے ہیں. اس کو چکر دے دو کے کوئی نہ کوئی بات بنوا لیتے ہیں. مائیں تو ایسی چکر بیچاری میں آتی ہیں کو پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا میرا لڑکا کیا سوچ کے میری خدمت کر رہا ہے. اچھا ایٹو پہ اس کو پتہ ہی چلتا وہ تو بھی مانگ کے بڑی دیر اچھا اس لیے تو میری خدمت کر رہا تھا. ایسی امی جان کو پیچھے سے کوئی شہر بھیج دے، بیٹے ایسا پیچھے سے کوئی شہر بھیج دے کہ روز ترقیاں ہوں. وہ ماں کے کتنے تک ایک کے بہن دیکھ کے نہیں جی آج تھوڑا پہ آ گیا تو اچھا اب 450 گنا دا کر تھوڑا. اوئے ہوئے ہوئے روح وہاں کھاتی بھی پیتی بھی رہتی بھی آتی بھی جاتی بھی سب کچھ اللہ سے کرتی. وہاں سب جگہ روز چینجنگ ہو رہی ہے. جی آج آپ کے ملازم سارے بدل دیے گئے ہیں. اچھا جی ممکن نہیں ہو گئے. انہوں نے کہا 10,000 ہیں اتنے ملازم میرے آج آپ کے یہ اتنے. اللہ اکبر. ایک خاتون کی وفات کے بعد انہوں نے خواب میں دیکھا ان کے بھائی نے تو ان سے پوچھا خاتون سے بھی آپ کہاں رہ رہے ہیں بچی؟ تو انہوں نے کہا یہ تو ہے میرا محل ایک تیار ہو گیا باقی وہ سارے جتنی لائن ہے نا یہ زیر تعمیر ہے یہ چل رہا ہے.
پیچھے سے اولاد پڑھ پڑھ کے بخش رہی، پڑھ پڑھ کے میرے پاس پوچھنے کی پوچھا انہوں نے کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ میں نے کہا یہ اولاد نیک ہے، اولاد نیک ہے، ایک محل اس کے ذاتی عمال کا تھا، پیچھے اولاد پڑھ پڑھ کے ماں کو اوئے دن رات صدقے خیرات کرے، ماں کے محلے تک کہتی یہ تو ایک ہے۔ اور پھر ایک نے دیکھا، دوسرے اسی خواب میں دیکھا کہ میں نے اپنی خالہ کو دیکھا تو وہ اس طرح کا ایک بڑا حسین و جمیل خوبصورت ایسا عجیب، ان کے اوپر اتنے موتی ستارے ہیرے لگے۔ میں نے کہا خالہ یہ لباس کیسا؟ کہنے لگی جہاں میں رہتی ہوں ایسا ہی ہے، روز ملتے ہیں ایسے مجھے۔ یہ ہے بات نہ جو ابے کو یہاں روٹی لا کر کھلا دے، ابے کی آنکھ کا تارا، تو جو ابے کو آخرت میں درجہ بڑھا دے وہ کیا ہوگا؟ تو سب سے اچھا پتر وہی ہوا نا جو ابے کا وہاں پر انتظام رکھے، کیونکہ یہ دنیا تو ختم ہونے والی، وہ تو نہ ختم ہونے والی۔ یہ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آل کے لفظ کو سمجھ لیں اور آل عمران سے انسپائریشن لے لیں، اپنی نسلوں کو بدلنے کا عہد کر لیں۔ یہی بیٹھے جو سن رہے ہیں وہ عہد کر لیں، انشاءاللہ عہد کے اندر ایسی برکت پڑے گی، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ او ہو کتنے بدل گئے۔ عبد الماجد دریابادی کی بات درمیان میں رہ گئی، وہ ختم کروں، کہنے لگے میں وہ مرتد ہو گئے تو باپ بڑا رویا، مرتد ہو گئے، لیکن اللہ سے چونکہ فریاد کی ہوئی تھی تو دعائیں ضائع جاتی ہیں؟ کبھی بھی نہیں جاتی، کبھی بھی دعائیں نہیں جاتی۔ وہ پھر عبد الماجد دریابادی اٹھا، اس کا پھر قلم چلا، اس نے پہلے اردو زبان میں تفسیر لکھی، تو تفسیر بھی لکھی پورے جہان کا علم پڑھ کے لکھی، جو انگریزوں کے حوالے دے دے کے انسائکلوپیڈیا برٹینیکا، انسائکلوپیڈیا آف ریلیجن، انسائکلوپیڈیا آف ایتھکس، انسائکلوپیڈیا آف اسلام، میں کہتا ہوں سارے زبانی اس کی آنکھوں کے سامنے گھومتے تفسیر لکھی۔ اس کے بعد عقلی جواب جو کافر اعتراض کرتے تھے انہوں نے تگڑ تگڑ جواب دیے اس کے۔ اس کے بعد پھر اس نے سوچا یار یہ انگریزوں کو ایسے سمجھ نہیں آتی، انگریزی میں تفسیر لکھو۔ علی گڑھ چلا گیا، کوئی تو فائدہ ہو گیا، وہاں سے انگریزی پڑھ لی، انگریزی ادب پہ بڑا مہارت تھی ان کو، لٹریچر انگریزی کا بڑا زبردست ان کو آتا تھا، سارا لکھ لکھ کے اس نے انگریزی کی ایسی زور آور قسم کی پیدا کی، بس بلے بلے ہو گئی وہ تفسیر ہی، ایسی کلاسیکل لینگویج یوز کی اس نے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ کلاسیکل اس نے کہا جو بائبل، زبور، تورات اور انجیل کی انگریزوں نے کلاسیکل ترجمے کی، میں ایسا ہی ایک ترجمہ کلاسیکل قرآن سے رکھ کر دوں گا، چلو مقابلے میں۔ جب بیان کرتے اس کے اندر یہ تم نے یہ کہا، تم نے فلانی کتاب میں یہ لکھا، تمہارے فلانے مفکر نے یہ لکھا، تمہارے فلانے تھنکرز نے لکھا، تمہارا فلانا فلسفر یہ لکھتا تھا، تمہارے فلانے سیکولر نے ان کا ہی ان کو بتا کے فلانی کتاب نکال کر دیکھ لیں، فلانا یہ پڑھ لیں، اور سچ کے بعد دوسرا رسالہ صدق، 2 رسالے نکالے جیسے مولانا مودودی ترجمان کے۔ میں کہتا ہوں وہ وہی ترجمے ہو جائیں تو بڑی بات، اس میں کیا دہریے، سوشلسٹ، سائنٹسٹ سب کا ارادہ علمی گفتگو پتلا تھا، اس کو بس مولانا مودودی اور اس کا صرف اتنا ہی فرق ہے بھی سید مودودی نے جماعت بنا لی، وہ بیچارہ جماعت نہیں بنا سکے، کمال کر دیا، اللہ نے وہ دعا قبول کر لی۔ کہتے باپ نے مجھے کہا پتر میں حج پر تیرے غلاف کعبہ پکڑ کر دعا کی، ساتھ کے ساتھ بتایا جب بوڑھے ہو گئے نا تو پھر بڑا روتے تھے اپنے ابا کو یاد کر کے، تو کہتے غلاف کعبہ اللہ تجھ سے تو پتر مانگا تھا اسلام کی خدمت کے لیے، تو نے کفر کی خدمت کا پتر دے دیا مجھے، شکوہ کیا نا اللہ سے۔ اللہ نے کہا ایسی کون سی بات، غلاف کعبہ دامن رحمت ہے، تم نے پکڑ لیا، ہم نے مان لیا، ہم تو اسے بدل کے رکھ دیں گے، ایسا بدل کے رکھیں گے کہ وہ ساری ذکر کرے گا، ذکر تیرا میرا کرتے ہوئے اس کی بات ہو جائے گی، وہ باز نہیں آئے گا ذکر کرنے سے، وہ تفسیریں لکھے گا، وہ اسلام کی حمایت میں لکھے گا، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرے گا، خاکے اس وقت بھی بنے تھے حضور پاک کے، اس نے جو دفاع کیا اس کے اوپر بڑا زبردست لکھا، اتنی موٹی کتابیں لکھی، اس سے ایسے نقطے قرآن مجید پر لکھے، اتنے سے پتلے سے باریک سے، بتاؤں کیسے پڑھتے رہے عالم، لو سنو مجھ سے اس کی ایک داستان، بچپن سے ابا 2 انڈے ان کو بوائل کر کے کھلاتے تھے، پیسے والے تھے، پھر انگریز کا زمانہ آیا، زوال آ گیا، اپنی جیب میں بھی پیسے نہ رہے، سوچا کہ اگر 2 انڈوں کے پیسے روزانہ خرچ کروں گا تو کتابیں کیسے خریدوں گا، پھر اس کی جگہ بازار میں جاتے تو جو 2 چھوٹے چھوٹے آلو ہوتے وہ 5 کلو لے آتے، روزانہ 2 بوائل کر کے وہ کھا لیتے، انڈوں کی تسکین کے لیے عادت بدل لی، انڈے بند کر دی،
کہتے وہ چونکہ عادت تھی نہیں جاتی تھی, نشہ تھا بچپن سے, تو پیسے اس میں زیادہ لگتے تھے, کتاب نہیں لے سکتا تھا. تو پھر میں نے سوچا کہ اس کا بہتر حل یہ ہے کہ 2 چھوٹے چھوٹے آلو لے کے آپ کو ملتے تھے وہ لا کے رکھ لیتا. وہ روزانہ بیٹی ان کی 2 بنا کے بہو ان کی بوائل کر کے دے دیتی, وہ 2 آلو کھا کے اپنی تسکین ذہنی کر لیتے. کہتے یہ ایک نشہ ہے. اتنی کتاب بنائی. اور پتا آخر میں انگریزی زبان ہی بھول گئی, اتنی اللہ کے عشق میں پڑ گئے. کہتے اب ایک حرف نہیں لکھ پاتا میں انگریزی کا. تفسیر لکھنے والا زبان انگریزی بھول گیا. انگریزوں کی کتاب برکلے اور یہ مارکس اور ان کی کتابوں کے ترجمے کیے انہوں نے, مقالات برکلے یہ وہ ان کے کہتے مجھے اب ایک حرف بھی انگریزی کا پوری طرح میں عبارت ایک لفظ بھی چھوٹا سکتا, عبارت لکھ سکتا. اتنے اللہ کے پاس غصیلے بڑے تھے. کہتے اب اللہ کے خوف سے پہلے ملازموں کو مارتا تھا, پھر اب اللہ کے خوف سے چپ کر کے بیٹھا رہتا ہوں کہ وہ غصے میں آ گیا تو پھر تیرا کیا بنے گا. اتنا کہتے غصے میں چیختا تھا, چلاتا تھا, ماں پر بھی, بہنوں پر بھی, ملازموں کو وہ مار یہ مار. بیوی سے کہتے میں ایک دن پھر حضرت پیر و مرشد اشرف علی خان, خدا کو تجھ پہ غضب جس دن آئے گا پھر تجھے پتہ لگ جائے گا. اپنے دل کو سمیٹ لیا تھا. آخری وقت میں ساری کتابیں راہ لیلا دے دی. بیٹی کہتی ہے کہ بیٹی بلا کر کہا میرا منہ ادھر کو موڑ دو, فالج ہو جائے. کہ کیوں ابا؟ کہتے اتنی محبت سے پالی لائی ہوئی کتابیں اب گھر سے رخصت ہوتی ہیں تو یوں لگتا ہے بیٹیاں جا رہی ہیں, دیکھا نہیں جا رہا. یونیورسٹیز کو دے دی, علی گڑھ کو دے دی کہ آپ سب میری کتابیں لیں. اللہ اللہ اللہ. لوگ جب اپنی اولادوں کے لیے دعا کرتے ہیں نا, بارگاہ الہی میں اللہ چن لیتا. ارادہ نہیں کرتے, لوگ کا دل رہتا. کہتے عالمدہ جی میں کہتا نا تو پھر بھوکا ہی مرنا. اندر شبہ ہے, دعا خلوص نیت سے نکلتی نہیں. زور زبردستی کر کے نکل بھی جائے نا تو لگتا ہے وہ انجینئر بن گیا, میرا پیچھے رہ جانا. بھائی میرے کا کہتا کیسے میں ویکھا گا جب تو اپنے پوت پڑھائے گا, یہ پھر ڈاکٹر ہی بننا, یہ کاشف کہندا عالم بنانا. وہ بھائی جان کوئی خدمت لے لینا بیٹے سے, بنائیں اس کو ڈاکٹر بنائیں, انجینئر بنائیں. میں نے کب کہا ہے پہلے ایک عالم کا کورس کرا لیں, بعد میں انجینئر کا کورس کرا لیں. کتنے میرے دوست ہیں, ایک دوست تھا مجھے کہنے لگے میں حافظ قرآن, میں نے حافظ کہتا کیسا میں حافظ قرآن بن گیا. اس کا بعد 8 پڑھا, میٹرک کر گیا. میں نے کہا اس کو ایف ایس سی کراؤ, ایف ایس سی کی, بی ایس سی کی, ایم بی بی ایس کیا, ہومیوپیتھی ڈاکٹر بھی بن گیا, حافظ قرآن بھی بن گیا, دیندار بھی بن گیا, ایم بی اے کر لیا. میں نے کہا پڑھاؤ, یہ پڑھو, اوپن یونیورسٹی. بیوی اس کی آئی میرے دوست کی, کہتا ابے نے بڑے بھائی کو جو بیوی لا کے دی وہ پی ایچ ڈی تھی, دونوں اکٹھے یونیورسٹی میں پڑھتے تھے آئی بی اے میں, تو دونوں کو ایک پسند کر لی, شادی ہو گئی. مجھے کہتا مدرسے کی پڑھی 8 لاکھ کر دی. میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, حل کر لیتے ہیں. کہتا بچیاں بھی 3 ہو گئی, دوسری بچی ہو گئی ہے, تیسری ہونے والی, کرو. میں کہا شروع, میٹرک کرا, میٹرک, ایف اے, بی اے, ایم اے, ایم فل, پی ایچ ڈی. میں کہا بھائی نے پی ایچ ڈی کرائی دنیا کے اندر, تو پی ایچ ڈی بیوی کو کرا اسلام کے اندر. وہ مدرسے کی پڑھی ہوئی تھی اسلامیت میں, اچھی بڑی پی ایچ ڈی کر گئی, اس کو ساری گرامر شامل آتی تھی, نکل گئی. میں نے کہا اب دیکھ تیرا اور اس کا, میں نے کہا برابر, تیرا پلڑا بھاری ہے, تیرا پلڑا بھاری ہے. دنیا کی ڈگریوں پہ نہ مار مٹو, یہ مل جاتی ہیں, کچھ نہیں ہوتا. اللہ کے نام پر جب کرو گے, سید مودودی روٹی نہیں کھاتے تھے, عبد الماجد دریابادی روٹی نہیں کھاتے تھے. کتنی فیم ملا, کتنا گلیمر ہوا ان کو, کتنی چاہت ملی لوگوں سے, کتنے لوگ ان سے متاثر ہوئے. حضرت مولانا قاسم نوفی رحمۃ اللہ علیہ بہت غربت میں خود ہی رہے, اختیاری فقر تھا ان کا, خود بڑے ذہین تھے جنہوں نے دیوبند کا مدرسہ بنایا. کتنے دنیا میں دیوبندی. تو ان کا آخری بتا کو بند کروں, کہنے لگے حضرت کو جب بیمار ہو گئے تو حضرت کے مرید جو تھے نا, بڑے بڑے حقیقوں کا ماتے, حکیم اجمل, حکیم فلانا تھے, انہوں نے اپنے حضرت صاحب کی جو کہ طبیعت بیمار ہو گئے, انہوں نے اپنے حضرت صاحب کو بچانے کے لیے ایسے ایسے کشتے کرا دیے, نبی شاہ جہاں بادشاہ کو بھی نصیب نہیں ہوئے. ایسے ایسے کبھی مین اس کے انہوں نے کہا ساڑھے حضرت صاحب بچنے چاہیے, چلو 2-4 سال نکال ہی گئے نا, غریب تھے, 1 پیسے کی پوڑی نہیں لے سکتے تھے,
دعائی کے لیے آگے مریض ان پتہ چل گیا. انہوں نے کہا جی حضرت صاحب کی طبیعت بڑی خراب رہتی ہے. کہا ہے چیک اپ کراؤ. حکیم اجمل کو ٹیلی فون کرو تو تار پاس سارے حکیم کٹھے ہندوستان کے جو نوابوں کو چیک کرتے تھے اور ان کو چیک کرنے کے لاکھ لاکھ روپے لے لیتے تھے کئی لاکھ, اور ان کو جو کشتے بنا کر انہوں نے کیا ساڈا تھا پیر جا رہے تھے آگے اکٹھے ہو کے سب نے حضرت صاحب کو. ہاں جی ڈاکٹر کفایت اللہ صاحب ہوتے تھے, اللہ نے جنت نصیب کرے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ مولانا مودودی سے, کہتے بات یہ ہوئی کاشف صاحب مجھے ایک بڑی سعادت ملی. میں نے کہا کیا؟ کہتے مولانا جا رہے تھے بہاولپور, رستے میں مولانا صاحب کی ہوگی طبیعت خراب. مولانا صاحب آ گئے بہاولپور کے جنرل اسپتال میں. میری جنرل اسپتال ڈیوٹی تھی. ہے جی تو میں نے دیکھی مولوی صاحب کو مفتی, میں نے کہا مولوی صاحب نے صحیح در ڈیوٹی جائے. کہتے میں نے مولانا کو اندر داخل کر لیا, بکنڈی نیند گا, میں ساری نسیں باہر نکال دی سب. میں نے کہا میں ٹیکا بھی گڑی اپنے حضرت صاحب کو لگاؤں گا, میں چیزیں. کہتا کاش صاحب جڑے 4 گھنٹے مولانا تے میں کلے رہے بس وہ جا سوال ہی نہ پایا. میں نے کہا کہتے یہ 4 گھنٹے میری سعادت کے ہیں. فیض الرحمان حسن صاحب سے میں نے پوچھا آپ اتنے بڑے رائٹر ادیب ہیں کوئی خاص بات؟ کہتے کیا تھا شورش نے 31 سوال کر دیے مولانا مودودی سے اپنے چٹان رسالے میں. مولانا مجھے بلا لیا, کنڈی نہیں لگا کر 31 سوالوں کے جواب. کہتے وہ جو 6 7 8 گھنٹے گزرے نا مولانا سے, اس سے زیادہ اچھے دن نہیں گزرے کبھی سے. لوگ پھر ایسے بچوں کے پیچھے سعادتیں ڈھونڈتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کھانا کھانے گئے تھے ایک دفعہ, کوئی بتاتا ہے ہم ان سے ملے تھے ایک دفعہ, کوئی کہتا ہے ان کے پاس ہم رہے تھے ایک دفعہ انہوں نے مجھے چائے پلائی تھی, ایک دفعہ مجھے اپنے ہاتھ سے بسکٹ. ڈاکٹر سید رضوان علی ندوی صاحب تھے تو میں جاتا کراچی ان کے پاس, آکسفورڈ سے پڑھے ہوئے تھے, ام القرآن میں پڑھایا, محمد قذافی. اس طرح میں نے دیکھا شاہ اردن ہاتھ رکھا ہوا ہے ان کے اوپر تصویر. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو کہتے میں نے ان سے کہا تم بھی سید ہو میں بھی سید ہوں, تم اور شاخ سے میں اور شاخ سے ہوں. تو کہنے لگا ہنس کے کہنے لگا, میں نے کہتے یہ جو ہاتھ رکھا تو وہ کہہ رہا ہے ٹھیک بل دے اوے اپنا ہی شہر ہے رہی گا جب تک تو اردن میں رہنا ہے تمہیں. تو میں نے ان سے پوچھا, میں جب ان کے گھر جاتا تو جناب خود ماسٹر چیئر جو تھی اس پہ بٹھا دیا مجھے. آخر دفعہ میں نے کہا یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ میں ماسٹر چیئر پہ نہیں بیٹھتا, آپ اہل خانہ کا حق ہوتا ہے. کہ نہیں آپ بیٹھیے نا رے کاشف صاحب, آپ کی آنٹی اور ہم بڑی دیر سے منتظر ہیں, کاشف صاحب آئیں گے تو ان کو کچھ کھلائیں گے. میں نے پہلے کہا میں نے کھانا ہے دلیا, انہوں نے دلیے کے ساتھ بریانی بھی بنا وہ بھی بنا کہ دلیا تو آپ کی فرمائش پہ بنایا, تو یہ باقی چیزیں ہم نے اپنی فرمائش پر آپ کی ایک ایک چیز اٹھا کے مجھے آئے شرم. میں نے کہا آپ سید ذات کے مجھے شرم آتی ہے, آپ کیا کریں؟ کہتے نا جو بچے دین سیکھنے کے لیے آتے ہیں وہ میری آنکھ کا تارا ہے, آپ ہم سے محبت اتنی کرتے ہیں. دوسرے تیسرے دن ٹیلی فون پہ بات, ارے بھائی 2 دن بات نہ کرتا فون آ جاتا, ارے بھائی کیا ہوا آپ تو ہم کو بھول ہی گئے, کبھی چاہا ہی نہیں ہم کو آپ نے فون کرنا. رامپور کے تھے, کیا کبھی آپ نے چاہا ہی نہیں میں فون کرنا؟ میں کہا نہیں غلطی ہو گئی, میں آپ معافی دے دیں, اگلی دفعہ میں باقاعدگی سے ہم دونوں کا تعلق رہا. 10 سال ڈھونڈا تھا میں نے بڑی مشکل سے. تو نیک لوگوں کو پھر چاہتے بھی ویسے ملتی ہیں, آپ تصور نہیں کر سکتے. آپ نے دنیا کے کتوں سے چاہتے کیا کروا کے کرنی ہے, سیٹھوں سے امیروں سے دولت مندوں کو بچے اور باغے ان کو گئے. جو نوکری محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو گیا, جس نے ملازمتی اللہ کے محکمے میں کر لی. مولوی خدا کا محکمہ ہے, دین خدا کا محکمہ, یہ وہ ڈپارٹمنٹ ہے, سب ڈپارٹمنٹ فنا تو یہی اکیلا قیامت کے دن پھرتا ہوں. اللہ نے کہا میرے خادمان دین ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ. کدھر کی بات آپ کرتے ہیں؟ بن جائیں آل عمران کی تقلید کرتے ہوئے خود بھی آل عمران. الہی ہم کو صورت سمجھنے کی توفیق عطا فرما, ہمیں آل عمران کی تقلید کرنے کی توفیق عطا فرما, ہمیں ایسی اور تیار کرنے کی توفیق عطا فرما کہ جو تیری بارگاہ میں پیش ہو تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بھی ہو, باعث فخر افتخار بھی ہو. الہی ایسے بچے عطا فرما جو پیچھے سے ہماری صدقہ جاریہ بن جائے. یا الہی ہماری نسلوں میں سے عالم دین نکال, مبلغین نکال, واعظین نکال, دانشور نکال. الہی ایسے نیک بچے پیدا کر دے ہماری نسلوں میں سے, خاندانوں میں سے, کہ تا صبح قیامت ہمارا سلسلہ چلتا رہے. ہم تیرے سامنے شرمسار نہ ہوں بلکہ تو تیرے سامنے جب آئیں تو سرخرو ہو جائیں تیری بارگاہ کے اندر. ہم کو آل عمران کی طرز پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. ایسے بیٹے عطا فرما جن کے دلوں کے اندر وسوسہ نہ ہو, ایسی بیٹیاں عطا فرما جن کے اندر عفتیں اور عصمتیں اور حیائیں ہیں. ایسا پتر عطا فرما یا الہی کہ جس کی نگاہوں سے لوگوں کی زندگیاں بدل جائیں. ہمیں الہی ایسے بچے عطا فرما, ایسی بیویاں عطا فرما الہی
کہ جو تیرے دین کے لیے حضرت حاجر کی طرح، حضرت سارہ کی طرح دین اسلام کی خدمت کریں، جو خدیجہ اور عائشہ بن کر تیرے دین کی خدمت کرے۔ الہی ہم کو اپنی جناب سے عطا فرما، ہم پر کرم فرما، فضل فرما، شفقت فرما، پیار فرما، رحمت فرما، ہمیں ہر وہ خیر عطا فرما جو اپنے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور ہر اس شر سے مامون اور محفوظ فرما جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مامون اور محفوظ فرمایا۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما، ہمارا یہاں آنا منظور فرما۔ میرے دوست کل انتقال فرما گئے، کل آخری جمعہ انہوں نے پرسوں پڑھا، آتے رہے میرے درس میں، جب صرف سے صبح کے درسوں میں نہیں آئے، پرسوں جمعے کے فوری بعد یہاں سے گئے، رستے میں ایکسیڈنٹ فوت ہو گئے۔ اللہ ان کو طاہر حسین کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما، صدقہ جاریہ اس کی اولاد کو بنا، یا اللہ اس کی قبر کو وسیع اور منور فرما، یا الہی اس کی قبر میں ٹھنڈک عطا فرما۔ یہ تو جا کر وہاں مجھے اندازہ ہوا کہ وہ خاموش آدمی کتنی بڑی تحریک تھا، کتنی بڑی تحریک تھا، یہ تو وہاں جا کر پتہ چلا۔ گاؤں کے گاؤں اس نے لوگوں کو توحید پر لے آیا۔ اللہ میں حیران ہوں اس بندے پر جس نے کام کیا، اللہ اس کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما، محبت والا معاملہ فرما، اس کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا آمین۔ بس یہاں سے ہی ملے ہمیں، جمعے کے بعد سلام لیا، کہتا ہے قائد صاحب اللہ ہیں لاٹھیاں ہوئی۔ آپ نے دیکھا ہوگا جماعت الدعوہ کے لگتے تھے، لمبی سی داڑھی کے یہاں لگتے تھے جماعت الدعوہ کے، ہاں آپ آتے